सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक हवाला में आपको मैंने कहा था कि हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कमालात इल्मी हो या कमालात अमली, दोनों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकता और आपको मुनफरिद ही मानते हैं। ये मकालात हुज्जतुल इस्लाम जिल्द 11 क़िबला नुमा किताब है और उसका सफ़ा नंबर 48। कमालात अमली में भी आप यकता हैं और उनमें भी कोई आपका हिम्मता नहीं। कमालात अमली में भी आप यकता हैं। और पीछे कई सफ़ात में बात की है कमालात इल्मियों या अमली, ये दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए। और कमाल की दो किस्में बनाई हैं, एक कमाल इल्मी और एक कमाल अमली। तो कोई भी कमाल हो तो हुजूर ही उसमें मुमताज़ है। तो ये जो एतराज़ था कि मौलाना अमल में गैर नबी को नबी से बढ़ा देते हैं, वो उनकी अपनी तहरीर से ये बात झूठी निकली। वो इसलिए हवाला आपको मैंने लिखवा दी। हुसामुल हरमैन में पेश की गई दो इबारतें मैं आपके सामने तफसील से उन पर वजाहत और गुफ्तगू कर चुका हूँ। तीसरी इबारत जो हुसामुल हरमैन ने पेश की वो है हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमहुल्लाह। अव्वल तो तीसरी तक बात पहुँच रही नहीं है, पहली पे ही बात किसी किनारे लग जाएगी और रज़ा खानियों का झूठ और फ्रॉड इनका नज़र आ जाएगा, या इसको कादियानी पेश करे तो भी झूठ और फ्रॉड उसका नजरेगा। बल्कि हम तो एक बात और करते हैं, कादियानियत को भी तहज़ीर और नाज से वाकफियत बरेलवियों ने कराई है। आपको इल्म होना चाहिए, मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किसी किताब में इसको पेश नहीं किया तहज़ीर और नाज को। हालांकि मिर्ज़ा कब मरा है भला, और हजरत तो उससे पहले फौत हो गए। बात समझ आनी? तहज़ीर उन्नास तो लिखी हुई थी लेकिन कुछ उसने पेश नहीं किया। यह तो खान साहब बरेली की मेहरबानी है कि इसने इतना शोर डाला कि वो कहते हैं कि चील ने एक दफ़ा जाके शिकायत लगाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये जो मेरी माता है ना, ये मानती नहीं है कि ये बच्चा मेरा है। हालांकि बच्चा तो तरफैन की मेहनत से होता है, तो मेरा भी तो हिस्सा होता है ना उसमें। तो ये मादा, ये मेरी जो है मुअन्नस, ये मानती नहीं। उन्होंने फरमाया कि जब तू उसके करीब जाया करना तो खूब ज़ोर शोर डाला कर, ताकि सबको पता चले भाई ये जा रहा है। तो जब शोर डालेगा तो फिर तो गवाह के ही होंगे, फिर वो मुकर तो नहीं सकेगी ना। तो अहमद रज़ा ने भी खूब शोर डाला,
ایسا ڈھنڈورا پیٹا کہ سب کو سنایا، مرزائیوں کو، یہ وہ، کہ یہ ایسا ایسا ایسا۔ تو یہ عبارت مرزائیوں کو ہاتھ میں دی ہے تو بریلویوں نے دی ہے۔ اور آپ یہ نہ پریشان ہو جانا کہ یار مرزائی ہماری عبارت پیش کر رہے ہیں، تو مرزائی امام مالک کا قول پیش نہیں کرتے حیات مسیح کے خلاف، مرزائی ملا علی قاری کی عبارت نہیں اٹھاتے، مجدد رفسانی کو پیش نہیں کرتے، مولانا عبداللہ لکھنوی کو پیش نہیں کرتے، محی الدین ابن عربی اس کو پیش نہیں کرتے، خصوصاً کیا نام ہے فتوحات مکیہ۔ تو پھر کیا ہو گیا جو حضرت نانوتوی کو بھی پیش کرتے ہیں، مولانا روم کو پیش کرتے ہیں؟ تو پیش کرنے میں تو وہ قرآن کو بھی پیش کرتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان پیش کرتے ہیں کہ حضور کو خاتم النبیین نہ کہو، پیش کرتے ہیں۔ تو پیش کرنے میں تو مرزائی بہت کچھ پیش کر رہے ہیں، تو کیا ان کا پیش کردہ مسئلہ حق اور سچ ہو گیا؟ نہیں۔ تو ہم اس بنیاد پہ ڈریں گے یار اعتراض کرتے ہیں تو ہمارے کئی صوفی مینار والے مزاج والے کہتے ہیں یار ایسی باتیں نکال ہی دینی چاہیے۔ ہم ایک جگہ مناظرے پہ گئے سندھ میں، مناظرہ تھا کوٹ عمر خان ہے کہ کیا ہے، عمر کوٹ، وہاں تقریباً ہو گئی یہ 5-7 یا 8 سال پہلے کی بات۔ وہ سارے میو حضرات تھے، تو وہاں ایک وہ مجددی ہے، حسن مجددی کے کیا نام ہے، پیر حسن اس طرح کا نام تھا اس نے بڑے چیلنج کیا، تو پھر ہم مناظرے کے لیے گئے۔ خیر وہاں جو مولوی صاحب تھا نا، مدرسہ، وہاں ایک مدرسہ بھی بنا ہوا تھا، ایک تبلیغی ساتھی کا پتہ نہیں اس کا کچھ نام تھا، بلکہ کوٹ غلام محمد بھی ہے کوئی، ہاں اچھا، وہ تبلیغی ساتھی مدرسے کا محتمم تھا، مولوی ہمیں کہنے لگا یار ایسی عبارتیں نکال دینی چاہیے، جیل پہ اعتراض ہے، ایسی عبارتیں نکال دو۔ تو میں نے اسے کہا کہ کیا آپ کے پاس کیا شورٹی ہے کہ پھر یہ اعتراض نہیں کرے گا؟ ہم نے عبارت نکالی نا تو وہ پتہ کیا کہے گا، کوئی گڑبڑ تھی نا، ان میں تو انصاف نہیں ہے، آپ مجھے سنا رہے ہو کہ عبارت نکال۔ میرے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے اسے کہا مولانا آپ پر بھی محلے والے کو اعتراض کرتے ہیں؟ کہتا ہاں کرتے رہتے، تو پھر آپ کو مسجد سے نکال دینا چاہیے۔ کہتا نہیں اب مجھے سمجھ آ گئی یہ بات۔ تو اب اعتراض کی اگر وجہ ہے تو پھر آپ کو بھی چھٹی کرا دیتے کہ آپ پر بھی اعتراض ہے۔ کس پہ اعتراض نہیں ہوتا؟ اعتراض تو ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بزرگ لوگوں کو یہ بھی شوق چڑھتا ہے کہ آپس میں صلح ہونی چاہیے، آپس میں اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، جو بندی بریلوی سب ایک ہو جائے، اور وہ بس اختلاف انتشار اچھی چیز نہیں ہے۔ بریلوی کہتے ہیں ایسا کرو تم اپنی باتیں نکال دو کتابوں سے، تو اتحاد کر لیتے ہیں۔ ہمارے لوگ اچھی بات ہے، ہمارے کراچی کے بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے محتمم ہیں ادارے کے، ان کو بریلویوں نے یہی بات کہی کہ حضرت حفظ الایمان کی عبارت آپ نکال دیں نا تو بس ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، پیچھے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت تشریف لے آئے اور آ کر امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے ملے۔ حضرت کے وہ مخدوم زادہ تھے، استاد زادہ تھے، حضرت نے عزت احترام کیا۔
حضرت میں اس لیے آیا ہوں کہ ایسے ایسے بولنے تو بہت اچھی بات، ان سے کہیں کہ کچھ عبارتیں ہماری بتا دو ہم نکال دیتے ہیں، کچھ ہم تمہاری بتا دیتے تم نکال دو۔ جب یہ بات کی تو پھر بریلوی پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں عبدالستار خان نیازی جو تھا جمعیت علماء پاکستان کا سرکردہ بڑا آدمی تھا، میں حرم میں بیٹھا تھا تو مجھے وہاں ملا، کہتا مولانا اچھا بھلا اتحاد ہو رہا تھا ہمارا اور آپ نے روڑا اٹکا دیا ہے کہ عبارتیں کچھ تم بھی اپنی نکالو تو تب ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم بھی غیرت ہیں کہ ہمارے بڑوں کی کتابوں سے عبارتیں نکلیں اور رضا خان کو چھوڑ دیا جائے؟ ہم بھی عبارتیں قلم زد کرتے ہیں تم بھی نکال دو، کچھ عقیدے ہیں کچھ عبارتیں ہیں وہ تم نکال دو یہ ہم نکال دیتے ہیں۔ کبھی اس چکر میں نہ پڑنا آپ کو کوئی بڑا بنا ہے یا حضرت بس آپ ہی ہیں، جو بندیت آپ ہی کا نام ہے، یا آپ کسی اور اتفاق کو اتحاد کی خاطر کہ یار چلو ہم نے یہ کام فلاں فلاں کرنا ہے تو آپ ایسا کریں کہ عبارتیں کوئی نہیں حذف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ جو کہہ رہے ہیں بیچارے۔ تو یاد رکھنا کبھی بھی یہ دل سے نہیں کہتے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ عبارت نکالو، ہم فوراً کہیں کہ دیکھو یہ کافر ہیں، انہوں نے بھی مان لیا کہ عبارت غلط ہے۔ اب دیانت داری تو ہے نہیں، جب تم نے فتوی بددیانتی سے لگایا ہے تو پھر الٹا ہمیں ہی کہتے ہو کہ عبارت نکالو۔ تم کہو نا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتوی کفر اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکو کہ اس نے غلط کیا ہے، یوں ہے بات۔ ایک ہم پہ تم نے ستم کیا کہ ہماری عبارتوں کو توڑا، کس عبارت کو پورا نقل کیا ہے بتاؤ؟ ہر عبارت کو توڑا، کسی کی ٹانگ، کسی کی بازو، کسی کا سر، کسی کا کچھ توڑ پھوڑ کے جوڑ بوڑ کے احمد رضا خان نے عبارتیں یوں پیش کی ہیں۔ ایک ظلم ہم پہ کیا اور اب بھی ہم مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے لکھا ہے میں مولوی احمد رضا خان کے بارے میں بڑا متفکر رہا ہوں، بڑا آدمی تھا تو اس کو پتہ سمجھ کیوں نہیں آئی بات؟ تو میں یوں اس بات پہ نتیجے پہ نکلا ہوں کہ مولانا اور حجاج بن یوسف، اس کی تلوار اور مولانا کی قلم دونوں توأم پیدا ہوئی ہیں، جڑواں پیدا ہوئی۔ اس کو تلوار چلانے کا اور قتل و غارت کا بڑا شوق تھا، بندے مرانے اس کے لیے بڑے شوقی مزاج تھا، ہر وقت خون بہتر ہے۔ اور احمد رضا کی قلم یہ تکفیر پر بڑی ماہر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پٹھانوں کی طرف ایک آدمی گیا مہمان بن کے، تو پٹھانوں کی آپس میں دشمنی ہوتی ہیں، وہ دشمن آ گئے، انہوں نے پکڑ لیا اسے مہمان کو اور اس کو مارنے لگے، ذبح کرنے لگے۔ اس نے شور ڈالا بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو میزبان آ گیا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا وہ ادھر ہمارا آدمی ہم کو مار رہا ہے بچاؤ۔ اس نے کہا چپ کر کے ذبح ہو جاؤ، چپ کر کے، ہم ان بے ایمانوں کا 2 مہمان قتل کرے گا، تم چپ کر کے ذبح ہو جاؤ، ورنہ ہم کو بعد میں تانا دے گا کہ تمہارا مہمان تو شور ڈالتا تھا، چپ کر کے ذبح ہو جاؤ، چپ کر کے۔ اب یہ ہمیں کہتے ہیں چپ کر کے ذبح ہو جاؤ، کیوں بھائی؟ ایک تو تم نے کیا ظلم اور اوپر سے چیخنے چلانے بھی نہیں دیتے ہمیں۔ احمد رضا نے کیسے کافر قرار دیا ہے، اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو بات ایسے ذہن میں آ گئی ہے تو چلو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ ایک آدمی نے کہا عین با زبر عف غین با، عین با زبر اب غین با زبر غف، میرا نام محمد یوسف۔ عین با زبر عف غین با زبر غف، میرا نام محمد، جوڑ سمجھ آ گیا؟ عین با زبر عف غین با زبر غف، میرا نام محمد یوسف۔
احمد رضا نے یوں کافر کہا ہے. ایک آدمی نے کہا دوسرے کو تو ہے حاجی. حاجی بر وزن چاجی. چاجی کہتے ہیں کمان کو، تیر کمان. کمان بر وزن گمان. گمان کہتے ہیں شک کو. شک بر وزن سگ. سگ کا معنی کتا، لہذا تو کتا ہے. خان صاحب بریلی نے تو یوں کیا ہے. حاجی تو ہے حاجی. حاجی بر وزن چاجی. چاجی کہتے ہیں کمان کو. کمان بر وزن گمان. گمان کہتے ہیں شک کو. شک بر وزن سگ. سگ کا معنی کتا، لہذا تو کتا ہے. ہم کہتے ہیں چلو. حضرت مولانا چاند پوری رحمہ اللہ نے ایک دفعہ جلسہ کیا، کہا میں آج مولوی احمد رضا کو بغدادی قاعدے سے کافر ثابت کروں گا. نورانی کہتا، بغدادی کہتا. حضرت نے ایک بچے کو کھڑا کیا، اٹھو بیٹا ادھر آؤ. کہتا ہاتھ میں پکڑا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ الف. یہ کیا ہے؟ ہا. یہ کیا ہے؟ میم. یہ کیا ہے؟ دال. کیا بنا؟ احمد. یہ کیا ہے؟ را. یہ کیا ہے؟ زواد. یہ کیا ہے؟ الف. کیا بنا؟ رضا. یہ کیا ہے؟ کاف. یہ کیا ہے؟ الف. یہ کیا ہے؟ فا. یہ کیا ہے؟ را. کیا بنا؟ کافر. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یا. کیا ہوا؟ جوڑ کر کے پڑھو، احمد رضا کافر ہے. اگر تم نے یوں چاجی باجی کر رہا ہے تو پھر یوں ہمارا بھی لے لو یہ سبق. حضرت نے لوگوں کو کہا اس طرح کرنے سے احمد رضا کافر ہو گیا؟ لوگوں نے کہا نہیں. فرمایا اس نے ہماری عبارتوں کا یہی اشر کیا ہے. چو چو کا مربع ادھر سے ادھر سے تھوڑا بہت اٹھا کے چل بھائی تیار کر کے عبارت پیش کر دی. ایسے کسی کو کافر تھوڑا سمجھا جا سکتا ہے؟ ایسے کوئی بندہ کافر تھوڑا بن جاتا ہے؟ خدا تجھے ہدایت نصیب کرے. وہ تو چلا گیا، اپنی زندگی گزار گیا. یہ پچھلوں کے لیے دعا ہم کر رہے ہیں کہ ان کو خدا ہدایت نصیب کرے، سیدھے راستے پہ آئیں. اور اس ڈھول کو جو پیٹا جا رہا ہے کہ دیوبندی کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں، اس ڈھول کو کوئی تھوڑا سا اس کو دیکھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح، پوچھے تو صحیح، پڑھے تو صحیح. ہمارے جھنگ میں ایک آدمی تھا حاجی اشتیاق احمد، بچوں کا اسلام لکھتا تھا. آپ واقف ہو؟ بچوں کا اسلام پڑھنے سے تو آپ واقف ہیں نا؟ ہاں پڑھتے رہتے ہیں بچوں کا اسلام. ہمارے تو جنگ کا آدمی تھا، ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی. وہ سنانے لگا کہ میں پہلے اردو بازار مارکیٹ میں کام کرتا تھا. وہاں ہم نے ایک دکان بنائی ہوئی تھی، وہیں رہتے تھے. کچھ پروف ریڈنگ اور کچھ کتابت لکھنا، یہ وہ اس طرح کا کام ہم کرتے تھے اور گزارا وغیرہ چلاتے تھے. ایک وکیل سے ہماری دوستی تھی، ہندوستانی وکیل تھا، کٹر بریلوی. ہمارے پاس آتا تو کوئی کتاب پڑھی ہوئی کہتا اٹھا لو پر اس تدیر الناس کے بات ہے. تم لوگوں کو بھلا کوئی دین کی سمجھ ہے، اٹھاؤ پر. ایک دن وہ روز آتا ہمارے پاس، کھانا کھاتا تھا، گپ شپ ہوتی تھی. ایک دن آیا تو تحذیر الناس پڑھی تھی. خلاف معمول اس نے اس کو اٹھایا اور تحذیر الناس کو پڑھنا شروع کر دیا. تحذیر الناس ایک رسالہ ہے 56 صفحے کا، کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے. یہ تو اس میں مقدمہ لگا ہوا ہے ایک، وہ 100 صفحے تک جا بنی بات، ورنہ 56 صفحہ. ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے اس نے سارے 56 کے 56 صفحے پڑھ لیے. رسالہ رکھ کے چلا گیا. ہم کھانا شانا تیار کر کے ہم نے کہا پتہ نہیں شاید باہر کوئی کام گیا ہوگا، کوئی تقاضا وغیرہ. تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے. وہی گیا. اس دن نہ آیا، دوسرے دن نہ آیا، تیسرے دن نہ آیا. بالآخر ہم اس کے گھر گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا بیچارے. گھر والوں نے بتایا کہ وہ
پرسوں سے آیا تھا اور آیا ہے اور اس کو چپ اتنی لگی ہوئی تھی کہ کیا ہوا اسے پتہ نہیں، اور ہم اس کو ہسپتال لے گئے اور اسے انہوں نے کہا اس کو تو اٹیک ہو گیا ہے، اور داخل کرایا ہم نے، اور آج وہ آدمی فوت ہو گیا ہے۔ ہندوستانی پڑھا لکھا آدمی مر گیا ہے، اسی صدمے کو لے کے کہ یار تاثیر الناس میں تو حضور کی عظمت کو 4 چاند لگے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم یہ پھیلاتے رہے کہ یہ گستاخ ہے، یہ کافر ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت نے رونا رویا ہے کہ میں تو یوں کہتا ہوں، تم کہتے ہو حضور کو ایک حصہ 7 حصوں میں سے ایک حصہ فضیلت حاصل ہے، اور میں کہتا ہوں یار کہ 7 گنا فضیلت حاصل ہے۔ ایک بادشاہ ایک بر اعظم کا ہے اور ایک بادشاہ 7 بر اعظموں کا ہے، تو میں تو حضور کے لیے 7 بر اعظم، پوری زمین نہیں 7 زمینیں مانتا ہوں کہ حضور کے ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے ہیں، تو مجھے کافر کہتے ہو؟ اس آدمی کے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ اوئے ہوئے 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 یار کیا ہم نے ظلم کیا۔ اسی صدمے کو لے کے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اور چوٹ ایسی لگی کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہو گیا۔ صدمہ لے جاتا ہے آدمی کو۔ ایک آدمی حال ہی کی بات ہے، بل جمع کرانے کے لیے گیا ہے، آج کل بل زیادہ ہوئے نا بجلی کے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہم کم نہیں کرتے، چلو تاریخ بڑھا دے، نہیں ابھی نہیں، وہی گرا مر گیا۔ اتنی بات صدمے پہ لی کہ کیا بنے گا میرا، مر گیا۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس سے مت گھبرائیں کہ پیش فلاں فلاں، تیاری کریں اس پہ۔ آپ کے علماء نے کتابوں پہ جوابات بھرپور انداز میں لکھ دی ہیں، کتابیں بہت اعلیٰ قسم کی لکھی ہیں، میرے بھائیوں کے خوب لتاڑ کے جواب دیے ہیں، اس مسئلے پہ بھی ان کو لتاڑا ہے خوب۔ تو یہ نہ گھبرائیں کہ وہ انہوں نے پیش کر دی ہے، وہ پیش کیا تو پھر کیا ہوا؟ جو بریلویوں نے ساری زبان چاہتی یہ نہ کیتا ہے وہ کر رہے ہیں، ہماری پنجابی میں تو کچھ اور کہتے ہیں، تو جو ان سے ہو سکا وہ یہ بھی کر رہے۔ خیر تیسری عبارت حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہوا یہ کہ ایک کتاب لکھی تھی بریلویوں کا، ایک بہت بڑا پیشوا تھا عبدالسمیع رامپوری، احمد رضا خان کی بھی اس کتاب پر تقریض ہے۔ اس نے یہ لکھا کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے، سورج ہر جگہ موجود ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کیوں موجود نہیں ہو سکتے؟ شیطان تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دوڑتا ہے، آگے پیچھے ہر جگہ چکر لگاتا ہے، ملک الموت ہر جگہ بھاگ جاتا ہے، ان کے لیے تو آپ اتنی وسعت مانتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم محیط زمین کا کیوں نہیں مانتے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کے 2 جواب دیے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں۔ اس کتاب کو ضرور پڑھنا، براہین قاطعہ۔ یہ جتنی آج دیوبندیت میں بدعات پھیل رہی ہیں ان کا خاتمہ بھی اسی کتاب سے ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ ہمارے یہاں بھی کام گڑبڑی ہوتا جا رہا ہے، دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے، ہم لوگ بھی بدعات کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں۔ اچھا سمجھ کے کوئی کسی عنوان سے کوئی کہتا ہے میں نہیں گیا تو پھر بریلوی چلا جائے گا، پھر وہ کہتا ہے یار ہم نہ گئے تو پھر بریلوی آ کے ادھر کام خراب کریں گے، کوئی کہتا ہے چلو یار مدرسے کا فائدہ ہو جائے گا، کوئی جائے گا چلو یار چندہ کریں گے، کوئی کہتا ہے یار چلو کوئی
جیب گرم ہو جائے گی، اور نہیں تو موبائل کے اندر ایک کارڈ ہی لوڈ ہو جائے گا، اتنی فیس تو بھیج لی جائے گی، چلو کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے مولوی سے پہنچا ہوا ہے بدعت پہ۔ تو براہین قاطعہ ضرور دیکھیں۔ یہ کتاب حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے لکھوائی ہے اور لکھی ہے حضرت سہارنپوری نے۔ حضرت نے جواب میں دو باتیں کہی کہ پہلی بات، عقائد کے مسائل قیاس سے ثابت نہیں ہوتے، عقیدہ عقیدے سے ثابت ہوتا ہے۔ جب عقیدہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا تو عقیدے کو قیاس سے ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات کہ عقائد میں خبر واحد نہیں چلتی، یہ کئی کتابوں میں درج ہے۔ شرح عقائد میں ہے، نبراس میں موجود ہے، مسامرہ جو آپ کو میں نے دکھائی ہے اس میں بھی ہے۔ وہ جو بحث چلتی ہے نا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے، اس جگہ پہ یہ اصول ان تمام نے لکھا ہے کہ عقیدے کے باس میں خبر واحد نہیں چل سکتی۔ حضرت شیخ سرفراز نے آنکھوں کی ٹھنڈک میں اس کو لکھا ہے، دل کا سرور میں لکھا ہے، کئی جگہوں پہ رائے ہدایت میں لکھا ہے۔ خیر، حضرت نے کہا قیاس سے ثابت نہیں ہوتے عقیدے کا مسئلہ، عقیدے کے لیے چونکہ قطعیت چاہیے تو قیاس کیوں کرتا ہے؟ دوسری بات، اللہ نے مختلف نوعوں کی نوعی خصوصیات رکھی، ہر مخلوق کی اپنی نوعی خصوصیت ہے۔ مثلا چیونٹی کے اندر قوت شامہ رکھی ہے نا؟ آپ تو چینی کا ڈبہ تلاش کر رہے ہیں، یار کدھر گیا ہے؟ وہ کہاں رکھا ہے یار تو نے؟ اور بھائی مولوی صاحب کدھر رکھا آپ نے؟ یار ادھر نہیں، ان کے لیے لے گئے تھے، پتہ نہیں ادھر نہ پڑو، دیکھو نا یار ادھر، یار کہاں رکھا ہے؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بڑی مشکل کہیں آپ نے چینی کا ڈبہ اٹھایا تو اس میں چیونٹیاں پہلے پہنچی ہوئی ہیں۔ آپ کی قوت شامہ اتنی نہیں ہے، چیونٹیوں کی زیادہ ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ مینڈک کو سب سے پہلے بارش کا پتہ چلتا ہے، اس کی قوت اتنی تیز ہے، حس اس کی اتنی تیز ہے۔ چیل کو سب سے پہلے آندھی کا پتہ چلتا ہے، آندھی کی اپنی ایک بو ہوتی ہے، وہ محسوس کر لیتی ہے۔ گدھ کو 3 میل سے مردار کا پتہ چل جاتا ہے، یہ اس کی اپنی ایک قوت ہے، حس اس کی تیز ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھلا چیونٹی اگر ہر بند ڈبے کے اندر پہنچی ہوئی ہے تو مولوی احمد رضا خان اس تو پہلے پڑھتا ہی، اگر 3 میل سے گدھ مردار کو دیکھ لیتی تھی تو احمد رضا 10 میل تو مردار دیکھ لیتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر مینڈک کو بارش کا پہلے پتہ چلتا ہے، اس کی نوعی خصوصیت ہے، تو احمد رضا کو 2 دن پہلے پتہ چل جاتا ہوگا۔ یہ کیا بات؟ نوعی خصوصیات ایک دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مرغی انڈا دے دیے اور احمد رضا ہی دے وے انڈا ہے، بریلویرا کو تسی انڈے دیتے کرو، ککڑ میں ہو اس واسطے کہ ککڑ انڈا دے دیے، تسی تے ککڑ تو چنگے ہو۔ کوا اڑتا ہے تو احمد رضا اڑتا تھا، یہ اس کی نوعی خصوصیت ہے۔ پرندے اڑتے ہیں، پرندوں کی اپنی خصوصیت ہے۔ اب اس پہ قیاس کرنا کہ دیکھو جی گٹر کے کیڑے کو جو لذت گند کی معلوم ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے مولانا احمد رضا کو بدرجہ اولا معلوم ہو ہے؟ جتنی لذت کیڑے کو حاصل ہے وہ، یہ اس کی نوعی خصوصیات ہے، اس میں پائی جاتی ہے، دوسرے میں نہیں۔ تو اس پہ قیاس کرنا تو ٹھیک نہیں۔ شیطان کا بھی دائرہ کار ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھاگنا ادھر ادھر۔ ملک الموت کا دائرہ کار ہے قبض ارواح، یہ ایک جزوی سی بات ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا ایک جزوی چیز ہے۔ اغوا، خراب کرنا ایک جزوی چیز ہے۔ ایک جز
دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا، شیطان میں اگر یہ جز پایا جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام میں زمین کا علم محیط پایا جائے، یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ نوعی خصوصیت پر دوسری جنس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اونٹ کی اپنی خصوصیت ہے، کتنے دن بھوکا پیاسے رہ سکتا ہے۔ احمد رضا راندا ہے، وہ تو مرن تو بعد ہی آتا پیا، ہو سکے تو ہفتے میں 2 دفعہ ختم شریف میں 17 چیزیں عطا فرما دیا کرے۔ دودھ کا سوڈا واٹر بھی ہو، بوتل بھی ہو جائے، سوڈے کی بوتل ضرور اندر رکھ لینا، کیوں مت ہاضمہ خراب ہو جاوے نا اتنی مڈی کھا کے، تو پھر کی مرضی، چلو بوتل بھی ہو تو چلو ہاضمہ شاید ٹھیک رہے گا۔ اونٹ تو رہ سکتا ہے، یہ نہیں رہ سکتا۔ نوعی خصوصیات پر قیاس غلط ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت نے یہ بات سمجھائی اور یہ فرمایا کہ شیطان اور ملک الموت کے لیے تو پیش کر رہا ہے نص، اس کے لیے تو پیش کرتا ہے نصوص کہ اس کو اس کے دائرہ کار کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ شیطان کو بھی بھاگ دوڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انذرنی الی یوم یقال فانک من المنذرین، ہاں اجازت۔ فرشتے کے ذمہ بھی قبض سے اروا ہے، بھاگ بھوگ کے کبھی ادھر کبھی ادھر، بندے اس نے اٹھانے ہیں، اس کا کام ہے۔ لیکن اس پر قیاس کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری زمین کا علم محیط حاصل ہے، یہ بات غلط ہے۔ شیطان کو یہ وسعت کون سی؟ اس کے دائرہ کار کی، پوری زمین کی نہیں، اس کے کام کی جو بات ہے، اس کے جو اپنی اس نے ڈیوٹی سی میں لگائی ہوئی ہے اس کی بات، یہ وسعت جو تو مان رہا ہے اس کے لیے تو تیرے پاس نصوص ہیں، اور فخر عالم کے لیے جو تو علم کا محیط حصہ ماننا چاہتا ہے پوری زمین کا، اس کے لیے تو تیرے پاس کوئی نص نہیں۔ بات کس کی تھی؟ پورے علم کا مقابلہ شیطان کا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کیا جا رہا تھا، یا شیطان کی صرف اسی گمراہ کرنے والی جو اس کی دائرہ کار کی محنت ہے اس کی بات ہو رہی تھی؟ کیوں نہیں؟ اس کے دائرہ کار کی بات ہے، ٹوٹل کی بات نہیں، کل کی بات نہیں، اس کے دائرہ کار کی بات ہے کہ شیطان کو جو اس کے دائرہ کار کے اندر وسعت ہے، اب اس پہ قیاس کرنا کہ حضور کو ساری کائنات کا علم ہونا چاہیے، یہ بات کیسے ٹھیک ہوئی؟ یہ تو غلط بات۔ اب کوئی کہے چیل کو پہلے آندھی کا پتہ چل گیا تو ہم میں ہر شے کو پہلے پتہ چل جانا چاہیے، یہ کوئی بات ہے؟ کھوتا جانتا ہے می کدڑ آمنا ہے، احمد رضا نو نہیں پتا، پھر یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ نوعی خصوصیت کا اگر انکار کیا جائے دوسرے سے کوئی عیب نہیں۔ چیل آندھی کو پہلے جانچ گئی، مجھے نہیں پتا چلا، میرے لیے عیب ہے؟ اس گدھ کو 3 میل دور مردار نظر آ گیا، مجھے نہیں نظر آیا، میرے لیے عیب ہے؟ گٹر کے گندے کیڑے کو پتہ چل گیا کہ کیا لذت ہے۔ مولانا احمد رضا خان اتنے بڑے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد میت ملت ہیں، کتنے جناب نام لے کے ان کے القاب دیتے ہیں، ان کو 3 میل دور گدھ نظر نہیں آیا، ورنہ حضرت پہنچے ہوتے وہاں، تو ان کے لیے عیب ہے؟ ایک رقاصہ رنڈی پل کے اندر اپنی دوبر کو گھما پھیر کے وہ ناچنا جانتی ہے، اعلیٰ حضرت نہیں جانتے، تو اعلیٰ حضرت کی شان میں کمی ہے؟ یہ تو کہو اعلیٰ حضرت تو اس کا باپ تھا، اس رنڈی کی دوبر سے زیادہ وہ اپنا دوبر گھما سکتا تھا، اس کے پاؤں رکھ کے رقص کرنے کا جو ایک طرز ہے، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، اس کو تو باپ معلوم ہوتے تھے، آیا آیا اس فن کے امام لگتے تھے۔ ایک جیب کترے کا فن،
اگر اعلیٰ حضرت نہ جانے تو بے ادبی ہے، ورنہ مان لو کہ جتنا جیب کترا فن جانتا ہے، آئے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت تو اس کے ابا نہیں دادا بروگ ہوتے تھے، ایسا مہارت فن رکھتے تھے کہ سارے جیب کترے آ کے حضور 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 کہتے تھے، حضور۔ دنیا میں سب سے بڑا بے ایمان شیطان ہے، وہ بھی گھٹنے ٹیکتا تھا، حضرت حضرت مرشد مرشد پاک مرشد پاک، کوئی فام ہی مجھے عطا کر دیا ہے، کوئی نیا گمراہی کا مجھے رستہ ہی بتا دیا جائے۔ اب بتائیں، حقیر جزی اگر نہ ہو کسی اعلیٰ درجے کے انسان میں تو بے ادبی ہوتی ہے۔ حضرت نے کہا تو شیطان کے لیے یہ وسعت مانتا ہے اس کے دائرہ کار کی، اور حضور کے لیے تو کہتا ہے علم محیط زمین کو، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ حقیر جزی لے کے تو قیاس کرنا چاہتا ہے، ہم اس وسعت کو نہیں مانتے، یہ حقیر جزی حضور کی ذات کے لائق ہی نہیں ہے۔ ہدہد نے کہا تھا احط بما لم تحط به، تفسیر مدارک والے نے لکھا ہے، قرطبی والے نے لکھا ہے فیہ رد علی من زعم ان الامام یعلم کل شیء، اس میں رد ہے اس کا کہ جو کہے کہ امام کو ہر شے کا پتہ ہے۔ یہ روافض کا نظریہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اس نے کہا میں ایک جزیہ جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، تو پھر آپ کیا خیال ہے مقام میں ہدہد بڑھ گیا ہے؟ حضرت نے کہا اے عقاب کو، چیل کو، اور وے کو کھدے گئی ہدہد کہاں ہے؟ حضرت جی آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ چیل سے پوچھ رہے ہیں۔ چیل نے اڑان بھری، کئی میل دور اس کو دیکھا بیٹھا ہوا ایک باغ میں، اور اپنے وہاں کے ہدہد سے گپ شپ لگا رہا ہے۔ اس نے وہیں سے جناب پرواز لی، اس نے بھی دیکھا وہ آ رہا ہے تو بھائی کام بڑا خراب ہے، وہ بھی اڑا وہاں سے رستے میں سے کہا مجھے کہنا کچھ نہ، میں ایک بہت بڑا پیغام لا رہا ہوں۔ چیل کی نگاہ دور تک پہنچ گئی، ہدہد کو دیکھتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں دیکھ رہے، تو اس سے پھر ہدہد یا چیل کا مقام بڑھ گیا۔ ہدہد کی ضرورت کیا تھی؟ پانی دیکھتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو نظر نہیں آیا، ہدہد نے دیکھ لیا پانی کتنی دور ہے۔ جنوں کو بلایا جاتا تھا، جہاں ہدہد اشارہ کرتا وہیں سے وہ زمین کا ٹکڑا اٹھا کے دور پھینک دیتے، پانی نظر نیچے نکل آتا۔ اب بتائیں، یہ جزیت ایک حقیر سا حادثہ، ہدہد کو پتہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتہ، تو مقام شان گھٹ گیا۔ یہ ہدہد کو دارالعلوم دیوبند سے آیا تھا، ہیں جو کہتا ہے حد تو بما لم تحط بھی، میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ تو یاد رکھنا، کسی حقیر جزیہ کا کسی کو پتہ ہونا اور نبی کو پتہ نہ ہونا، اس سے نبی کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سمجھ آئی؟ تو یہ شیطان کی وسعت ہم نہیں مانتے۔ کہتے ہیں جناب تو پھر تو شیطان بڑھ گیا، یہ جو بیڑے کم ہے شیطان ودھیا ہی رہے۔ اللہ توانو نصیب کرے سارے کام، چوری چکاری، شراب، زنا، ڈاکہ، دو نمبری، فراڈ، یہ سارے دو نمبری والے کام، ظلم ستم، اللہ بریلویوں کو نصیب کرے، اور ہم کہیں گے یہ ہم سے بڑھ جائے، اور ہیں بھی بڑے ہوئے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ جو دجل فریب احمد رضا نے کیا ہے، شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ اے میرا ہی پیو نکلے۔ بات پلے پڑی؟ کسی جزیے اور حادثے اور حقیر چیز کا کسی کو پتہ ہو اور کسی بڑی شخصیت کو پتہ نہ ہو، تو اس سے ان کی شان گھٹ جاتی ہے۔ تسی پینچر لاؤنا جانتے ہو؟ پینچر لا لے سو تسی؟ پینچر جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کس کو سوراخ ہو جائے؟ بندے کو سوراخ ہو جائے تو پھر پینچر لگتا ہے۔ ہاں، گاڑی کو کوئی کیل لگ گیا اس کے ٹائر میں، تو اس کا وہ ٹائر پھٹ گیا، اب اس کو وہ بند کرتے ہیں،
ہم نہیں جانتے تو پھر آپ کی عظمت شان میں کمی آ گئی کیوں جی؟ اچھا آپ یہاں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ ہیں 5 مہینے۔ یہاں کمروں کے اندر جو بورڈ لگے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کے بٹن کتنے ہیں؟ اب نہ دیکھو نا، اب تو آپ دیکھ کے پھر مجھے بتاؤ گے اب جو آپ کو 5 مہینے اس کمرے میں رہتے ہو گئے ہیں، اس کمرے میں کتنے بٹن ہیں ٹوٹل بتاؤ؟ ہیں؟ نہیں پتا؟ تو آپ کی شان گھٹ گئی، مقام مرتبے میں کمی آ گئی، اور کوئی الیکٹریشین آوے ہوئے کہ نظر دیکھ لے سی آئی بٹن تو کیا پھر اس کی شان بڑھ جائے گی؟ بھائی کسی حقیر سی بات کو اگر کسی نے جان لیا اور کسی بڑی شخصیت کا اس کو علم نہیں ہو سکا، کسی بڑی شخصیت کو اس کا علم، تو اس کی شان مقام میں فرق۔ حضرت نے یہ لکھا تھا کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت، کون سی؟ یہ وسعت یعنی ان کے دائرہ کار کی باتیں تو نص سے پتہ چلتی ہیں۔ انبیاء کے لیے پوری زمین کا علم ماننا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ثابت کر کے شرک ثابت کرنا چاہتا ہے؟ قیاس کس نے کیا تھا؟ بریلویوں نے۔ شیطان پر قیاس کس نے کیا؟ تو حضرت نے اسی کی بات پہ بات کہی کہ تو نے شیطان کے لیے تو نصوص پیش کی ہیں اور ملک الموت کے لیے نصوص پیش کرتا ہے، نبی کو صرف قیاس کر رہا ہے اس پہ، اس وقت تو تیرے پاس نص ہے کوئی نہ۔ تو حضرت نے یہ اپنی بات کہی یا اس کے اوپر الزامی بات کہی؟ الزامی بات کہی۔ تو کافر مولانا کو کہا جا رہا ہے شاباش، اور جس نے کہی ہے اس سے پوچھو کہ تو نبی کو شیطان پہ قیاس کرتا ہے۔ اور اسی نے اپنی کتاب میں لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، شیطان کا حاضر ناظر ہونا حضور سے زیادہ مقامات میں پایا جاتا ہے۔ انوار ساتیہ صفحہ 359۔ تماشا یہ ہے کہ اصحاب محفل میلاد، عبارت یہ ہے، تماشا یہ ہے کہ اصحاب محفل میلاد تو زمین کی تمام جگہیں پاک ناپاک مذہبی غیر مذہبی میں حضور کا حاضر ہونا دعویٰ نہیں کرتے۔ ابلیس کا حاضر ہونا ان مقامات پر زیادہ پایا جاتا ہے، پاک ناپاک کفر غیر کفر سب میں پایا جاتا ہے۔ اب بتاؤ ابلیس کو تو بڑھا رہا ہے، تو مولانا نے تو پھر صاف بات کہہ دی، مولانا نے تو سیدھی بات کی کہ تو شیطان کو خود بڑھا رہا ہے، اور ایسا قیاس کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے۔ حضرت نے لکھا مصنف خود شیطان سے اعلیٰ ہے، تو یہ بتائے یہ کتنی جگہ پہ موجود ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضور کو شیطان پہ قیاس کرتے ہیں، تو آپ ان کو کیا کہیں؟ بھائی حضور کی بات چھوڑیں، اپنی بات کریں۔ شیطان تو تمہارے بقول ہر جگہ ہے، اور تو کتنی جگہ ہے؟ تیرے گھر کیا ہو رہا ہے پتہ تجھے؟ یہ جو بیٹھ کے نجومی ادھر ادھر کے حال دیتے ہیں، ایک تفسیر روح البیان ہے، اس میں لکھا ہے، اس نے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کے اندر اس نے کہا ہے کہ نجومی خبریں تو دے رہے ہوتے آسمان کی، تے اپنی سوانی دے نال یار ستا پہ ہوتا وہ پتہ پوئی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب اگر یہ الزام دیتے ہیں کہ مولانا سہارنپوری نے الزامی بات نہیں کہی، تحقیقی بات کہی ہے، اور شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ کہا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں شیطان سے زیادہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقامات پر کون حاضر ناظر مانا؟ شیطان. شیطان کو حضور سے زیادہ حاضر ناظر مانا. تو جب حضور سے زیادہ شیطان حاضر ناظر ہے تو پھر اس کی معلومات بھی تو کیا ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی. تو زیادہ علم والا تو تم نے شیطان کو مانا. احمد رضا کی تصدیق ہے اگر یہی تمہارا فتویٰ ہے کہ شیطان سے علم زیادہ ماننے والا کافر ہے تو پہلے درجے کا کافر احمد رضا خان ہے اور نہیں مدیر اس کا عبدالصبیر رامپور. یہ لگاؤ فتویٰ. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حضور سے زیادہ مقامات پر شیطان موجود ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں یہ بات الزامی ہے، حضرت کی اپنی بات نہیں. حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ شیطان ہر جگہ تو حضور بھی ہر جگہ ہو. حضرت فرماتے ہیں پھر شیطان کے لیے تو نصوص پیش کر رہا ہے، حضور کے لیے کون سی تو نے نص پیش کی ہے؟ تو یہ حضرت نے اس کے قیاس کو رد کر کے الزامی طور پر اس پر بات کہی ہے. شیطان کو تو یہ وسعت سے کیا مراد؟ اس کے دائرے کی بات. شیطان کے لیے کلی طور پر ہم وسعت کے قائل نہیں، اس کے دائرے کی باتیں وہ اپنی جانتا ہے کہ شیطان کو پتہ ہے گمراہ کرنے کے لیے یہ چال چل سکتا ہوں، وہ چل سکتا ہوں، فلاں چل سکتا ہوں، فلاں اس مولوی نکی میں ڈھانا ہے، اے نکی میں ڈھانا ہے، اے نکی میں ڈھانا ہے، اس مولوی کے پاس کون سی دلیل ٹھوکنی ہے، اس کو کون سا جال پھینکنا ہے، فلاں کو کون سا یہ باتیں اپنی دائرہ کار کی جانتا ہے. لیکن زمین کا علم محیط کائنات کا اس کو نہیں پتا، اور نہ ہم ان چیزوں میں اس کی علم کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کے دائرہ کار کی چیزیں ہیں ہی اسی کی ذات کے لائق، یہ حضور کی شان کے لائق ہیں ہی. جب حضور خود دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میرا یہ سوال ہے کہ مجھے پناہ دینا اس علم سے جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، من علم لا ینفع. اب یہ ان علوم کا فائدہ ہے کوئی؟ تو حضور کو یہ چیزیں نہیں پتہ تو اس میں کیا گستاخی ہو گئی ہے. ہاں اگر ہم یہ کہتے کہ شیطان کا مطلقاً علم حضور کے مطلقاً علم سے زیادہ ہے، پھر جو فتویٰ تمہارا دل چاہتا دے لے. بات سمجھ آئی؟ اچھا اگلی بات، حضرت نے لکھا ہے کہ تو حضور کے لیے علم محیط زمین کا ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، شرک کہہ دیا، شرک کہہ دیا. اگلی عبارت کا ٹکڑا ساتھ نہیں جوڑتے. افسوس یہ ہے کہ برائی نے قاطع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اس عبارت سے دکھاتا. آگے حضرت نے خود لکھا ہے یہ بات اس صورت میں ہے جب کوئی علم ذاتی حضور کے لیے تسلیم کرے. شرک تب ہے جب حضور کے لیے علم ذاتی مانے، محیط زمین کا علم ذاتی طور پہ مانے تو شرک ہے. اب حضرت کی بات تو یوں تھی تو تم نے تو بات ہی ساری کاٹ کوٹ کے تو ادھر ادھر لگا دی. اسی کا نام دیانت اور انصاف ہے. بات سمجھ آ گئی؟ خلاصہ کلام یہ ہوا حضرت شیخ رحمہ اللہ نے دو باتیں فرمائیں. نمبر ایک، قیاس ان کا جو تھا وہ رد کیا کہ قیاس سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے، اور نمبر دو یہ فرمایا نوعی، یہ تشریح نوعی خصوصیات پر ایک دوسرے کو قیاس نہیں کیا جاتا. سمجھ آ گئی؟ تو شیطان کی یہ ایک نوعی خصوصیت ہے کہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے مہلت ہے، بھاگم بھاگ دوڑ کر کے ادھر ادھر سے اپنا جال پھیلانے کے لیے وہ چکر چلا سکتا ہے. اس پر قیاس کرنا کہ حضور کے لیے علم محیط زمین کا ہم بھی مان لیں، یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. اس کو یہ وسعت سے مراد اس کے اپنے دائرے کی بات ہو رہی ہے. وہ تو نص پیش کر رہا ہے لیکن حضور کے علم محیط کے لیے کوئی نص نہیں ہے، لہذا شرک ثابت کرتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ وسعت کا لفظ چھوڑ دیا. حضرت نے المحنت علی المفنت پڑھی آپ کے پاس؟
اس میں حضرت نے یہ رونا رویا ہے کہ میرا یہ لفظ، یہ جو میں نے کہا تھا، اس میں اشارہ، یہ وسعت، ان لوگوں نے اس کو توڑ دیا ہے، ان لوگوں نے اس کو چھپا دیا ہے، ان لوگوں نے اس کو غائب کر دیا ہے اور مطلق وسعت بنا دی ہے کہ شیطان کی وسعت تو زیادہ ہے اور حضور کی وسعت کم ہے۔ یہ ان لوگوں نے دجل کیا تھا۔ خیر، آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ حضرت نے مطلق وسعت شیطان کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان کے دائرہ کار کی باتوں کی بات کی ہے کہ وہ اگر حقیر اور بیہودہ قسم کی چیزیں حضور کو نہیں بھی معلوم تو اس سے حضور کی عظمت شان میں فرق، جیسے میں آپ کو کئی مثالیں دے چکا ہوں۔ یہ خلاصہ کلام ہے، لیکن 2-3 عبارتیں آپ کو بریلویوں کی بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ نمبر 1، یہی انوار ساتیہ کی عبارت جو میں نے پڑھ کے سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان زیادہ تر مقامات پر موجود ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں، جب موجود زیادہ جگہوں پر ہے تو اس کی معلومات بھی تو پھر زیادہ تم نے مان لی نا، تو شیطان سے زیادہ معلومات تو تم نے مانی ہے، حضور سے زیادہ معلومات تو شیطان کے لیے تم نے مانی ہے، لہذا تم کافر ہوئے، ہم تو نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، دوسری عبارت اور لکھ لیں، ایک کتاب ہے خالص الاعتقاد احمد رضا خان کی، اس کے صفحہ 6 پہ لکھا ہوا ہے، شیطان کا علم، اس پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے حضور کا علم اوروں سے زائد ہے، حضور کا علم اوروں سے شیطان، مگر شیطان کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں۔ حضور کا علم اوروں سے تو زائد ہے، مگر شیطان کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں۔ کیا مطلب؟ شیطان کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہتا ہے کہ حضور سے شیطان کا علم وسیع تر نہیں ہے، حضور کے علم اور شیطان کے علم کو دیکھو تو شیطان کا علم وسیع تر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وسیع تر نہیں ہے۔ اگر یہ کہتا نا وسیع نہیں ہے تو پھر مانا تھا برابر، وہ کہہ رہا وسیع تر نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ نہیں ہے۔ زید عمر دونوں نے ایک دوسرے کو مارا، لیکن زید نے عمر سے بہت زیادہ نہیں مارا۔ کیا مطلب؟ زیادہ تو مارا ہے، مارا تو دونوں ہیں، دونوں نے، زید نے عمر نے، دونوں نے مارا، لیکن اگر کہا جاتا کہ زید نے عمر کو زیادہ نہیں مارا تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ برابر مارا ہے۔ زید نے عمر کو نہیں مارا، زید عمر دونوں لڑے ہیں لیکن زید نے عمر کو نہیں مارا، اس کا مطلب اس نے نہیں مارا۔ دوسرا جملہ، زید عمر دونوں لڑے ہیں لیکن زید نے عمر کو زیادہ نہیں مارا، تھوڑا مارا ہے یا برابر مارا ہے۔ تیسرا جملہ، زید عمر دونوں لڑے ہیں لیکن زید نے عمر کو بہت زیادہ نہیں مارا، زیادہ مارا تو ہے لیکن بہت زیادہ نہیں مارا۔ یہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کا علم وسیع تر نہیں، وسیع تو ہے لیکن وسیع تر، تو شیطان سے علم تو تم زیادہ مار رہے ہو، بدو کہتے ہمیں ہو تم، حضور سے علم تم نے شیطان کا زیادہ مانا اور اعتراض ہمارے اوپر۔ عجیب، یا للعجب،
یہ بھی دور آنا تھا، کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ ایک آدمی کے پاس بندر بھی تھا، اس کے پاس بکرا بھی تھا۔ وہ بھیک مانگ رہا تھا، جو کچھ ملتا بندر وہ اپنی خرجین، وہ جو اس کا تھیلا ہوتا اس میں ڈال دیتا، آگے حق اللہ پاک اللہ، پھر لے سونی تیری ذات اللہ، پھر لے کے پھر کرتے کرتے وہ خرجین بھر لیتا، پھر چل جاتا۔ بندر بڑا چلاک ہے، وہ خرجین سے چپ کر کے، تھیلے سے چپ کر کے نکال کے خود کھا جاتا اور تھوڑا سا بکرے کے منہ پہ مال دیتا، اپنا منہ پوچھ پاچھ کے، ٹھیک۔ وہ جب دیکھتا بھئی یہ تو چیزیں تو کم ہو گئی ہیں، وہ جو دیکھتا بندر کو، تو بندر تو صاف ستھرا بیٹھا ہے، بکرے کو دیکھتا تو وہ شریف سا ہے، منہ اس کے اوپر ملی ہوئی ہے، وہ اس کی پٹائی کرتا رہتا ہے، نا برا ساری تو کھا کے نہ میں کے کھانا ہے۔ ان بندروں نے بھی یہ یاد کیا ہے۔ احمد رضا کہتا ہے کہ ایک علاقے میں میلاد شریف ہو رہا تھا تو سامنے دیوار پر بندر بیٹھے تھے۔ بندر انڈیا میں بہت سارے ہیں، ویسے پائے جاتے ہیں، ہمارے بھی یہاں آپ چلے جائیں اسلام آباد سے پرلا علاقہ جو ہے اس میں بندر بہت ہے۔ تو کہتا ہے کہ میلاد ہو رہا تھا، سامنے دیوار پر بندر بیٹھے تھے، تو میلاد میں جب سارے کھڑے ہو گئے تو وہ بندر بھی کھڑا ہو گیا۔ کہتا دیکھو وہ بندر تھا، بابی تو نہیں تھا نا، کہتا بندر تھا بابی نہیں تھا، اس لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا بابی تو نہیں ہے، تو بریلوی تو ہوا نا، پھر آپ کے میلاد کے جشن میں شریک ہے اور کھڑا بھی ہو گیا، تو بریلوی تو ہے۔ تو بریلوی جب خود بندر اپنے آپ کو بنا رہے ہیں تو کام بھی بندروں والا ہی تو کرنا، انہوں نے جرم خود کرتے ہیں اور مل دیتے ہیں حضرت سہارنپوری پر، انہوں نے کیا ہے۔ حالانکہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پاک ہے، صاف ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ جو شخص حضور سے زیادہ علم والا کسی کو مانے میں کافر سمجھتا ہوں۔ میری بات تو فقط اتنی تھی کہ یہ حقیر جزیات جو ہے یہ شیطان جانتا ہے، یہ حضور کی ذات کو، یہ کوئی جرم تھا، یہ کوئی غلط بات تھی۔ اچھا ایک اور سوال ذہن میں رکھ لو، اشکال، پھر جواب عرض کرتا ہوں۔ یہ عبارت چھیڑی ہے احمد رضا نے حسام الحرمین میں بھی، دیوار کے پیچھے کا حضور کو علم نہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ حضرت نے یہ بھی براہین قاطع میں عبارت لکھی ہے، خود فخر عالم فرماتے ہیں کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اب یاد رکھنا یہ بات اصل میں محدثین نے کتابوں میں لکھی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے حضرت نے نقل کیا ہے، اور مناظرے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ناقل کے لیے فقط اتنا ہے کہ وہ بمطابق اصل کر دے، نقل کرنے والا نشان دے دے کہ فلاں جگہ سے میں نے نقل کیا ہے، تو بس پھر ناقل کی ذمہ داری ختم ہو گئی، پھر اس کی ذمہ داری۔ تو حضرت کہتے ہیں شیخ عبدالحق نے لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تو جب حضرت شیخ دکھا دیں گے کہ وہ لکھا ہوا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، تو حضرت شیخ سہارنپوری کی جان تو چھوٹ گئی۔ اصولی بات ہے، ناقل کی ذمہ داری ہے کہ وہ نقل بمطابق اصل کر دے۔ اب ہم نے اٹھائی اشیاء اللمات، یہ حضرت شیخ سہارنپوری کی، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی وہ مشکات کی شرح ہے۔ تو حضرت نے کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ فصل ثالث کے اندر ایک حدیث نقل کیا۔ حضور فرماتے ہیں انی اراکم خلف ظہری، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اپنی نماز کے اندر خضوع صحیح کیا کرو، اتموا رکوعکم وخشوعکم فانی اراکم خلف ظہری، رکوع خشوع ٹھیک کیا کرو، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اب
اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہادہ فی الصلاۃ، یہ حالت نماز میں ہی تھی۔ شیخ نے یہ بات لکھ کے آگے ایک روایت لکھی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا من بشرم نمی دانم پس این دیوار چیست، میں انسان ہوں، میں نہیں جانتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ حدیث ہے۔ شیخ نے حدیث صحیح کی تشریح میں ایک حدیث لکھ کے اس حدیث کا معنی متعین کیا کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ فقط نماز کے اندر یہ حالت ہوتی تھی، کیونکہ حضور نے دوسری جگہ بھی فرمایا من بشرم نمی دانم پس ای دیوار چیز، انی لا اعلم ما وراء جداری ھذا، میں نہیں جانتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اب ہمارا کام تو ختم ہو گیا نا، ہم نے دکھا دیا، شیخ نے روایت نقل کیا ہے حدیث کی تشریح میں، صحیح حدیث کی تشریح میں یہ روایت نقل کر رہا ہے۔ بریلوی دجال ہے، کیسے؟ ایک دوسری کتاب ہے شیخ عبدالحق کی جس کا نام ہے مدارج النبوہ، یہ سیرت پہ لکھی گئی ہے۔ اس میں شیخ دہلوی نے اس روایت پر جرح کیا ہے، این سخن اصل ندارت، اس بات کی کوئی دلیل اصل نہیں ہے۔ اب کہتے تھے کہ جس روایت کو شیخ خود رد کر رہا ہے وہ روایت تم نے شیخ کے نام سے لکھی ہے اور اس کی جرح نہیں نقل کی۔ اور ظالموں، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم نے وہاں سے نقل کیا ہے؟ ہم نے نقل کیا اشاعت اللمات سے، اور اس میں کوئی جرح نہیں ہے، تو جو بات تھی وہ ہم نے لکھ دی۔ ہمارے اوپر جواب دہی بنتی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی دے رہے ہیں، چونکہ یہ مناظرے کا اصول ہے، نقل، جو بات نقل کی جائے جہاں سے بس ادھر سے دکھا دو، تم چھوٹے، بس اب وہ بات غلط تھی ٹھیک تھی وہ اس کا کام ہے، اگلے بندے کا، اس کے گلے پڑے گی، تم گئے، ختم تمہارا مسئلہ۔ تو ہم نے دکھا دیا اشاعت اللمات میں شیخ نے روایت نقل کی ہے، صحیح روایت کی تشریح میں نقل کی ہے، باقی کہنا کہ دوسری روایت میں رد کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ایک محدث کلام کو، کسی روایت کو خود رد کرتا ہے، پھر اسی روایت سے خود استدلال کرتا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کیا سمجھیں گے؟ یہی سمجھیں گے نا کہ بے شک اس کی سند پہ جرح ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس روایت کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس روایت پر جرح کے باوجود اس روایت کو حدیث کی تشریح میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس روایت سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ محدث کے اس طرز عمل سے تو یہی پتہ چلا، ایک جگہ روایت کو رد کرتا ہے، دوسری جگہ استدلال کرتا ہے۔ اگر روایت مردود ہے پھر استدلال کیوں؟ استدلال بھی کرتا ہے، ادھر رد بھی کرتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ محدث بتانا چاہتا ہے کہ اگرچہ جرح اس پہ ہے، اگرچہ اس پہ کلام ہے، اگرچہ بات کمزور ہے، لیکن استدلال ہو سکتا ہے اس سے۔ شیخ نے استدلال کیا، ہم نے نقل کر دیا ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ باقی صحیح حدیثوں سے اس کی بات کی تشریح بھی ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے عورتیں آئیں، دروازے پہ کھڑی ہیں، حضرت بلال آئے، کیا بات ہے بی بی، مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا نام نہ بتانا۔ حضور تشریف لے گئے، حضرت بلال تشریف لے گئے، یا رسول اللہ باہر عورتیں ہیں، مسئلہ پوچھ لیں۔ فرمایا کون ہے؟ تو دو عورتیں کھڑی تھیں، دونوں کا نام زینب ہے۔ کہا جی زینب آئی ہیں۔ فرمایا ایو زینب، کون سی زینب ہے؟ کون سی زینب ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں کی اہلیہ ہے، فلاں کی اہلیہ۔ آپ نے مسئلہ بیان کر، وہ دروازے پہ کھڑی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ عورت ہے۔ کون عورت ہے؟ نام کیا ہے؟ زینب۔ کون سی زینب ہے؟ ایو زینب۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟
کہ کیا دیوار سے پیچھے والی بات حضور کو ساری پتہ ہے؟ بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا قصہ ہے۔ آپ حجرہ شریف کے اندر موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں جی، ہم ینتظرونک، آپ کے انتظار میں ہے۔ فرمایا ضعوا الایمان، پانی رکھو، ٹب میں پانی رکھا گیا، آپ بیٹھ گئے، چوکی رکھی گئی، آپ نے پانی اپنے اوپر ڈالا، نہلایا، جب آپ اٹھنے لگے تو حضور پر غشی طاری ہو گئی، پکڑ کے لٹا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر افاقہ ہوا، فرمایا صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں جی، انتظار میں بیٹھے۔ اچھا پانی رکھو، پھر اٹھے، پھر غسل فرمایا، نہائے، نہانے کے بعد پھر جب اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی، پھر پکڑ کے لٹا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر افاقہ ہوا، فرمایا صلی الناس، نماز پڑھ لی؟ نہیں جی، انتظار میں ہے۔ اچھا پانی رکھو، پانی رکھی گئی، پھر آپ نہائے، پھر اٹھے، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر آپ اگلی مرتبہ پھر بیٹھے ہیں، پھر غشی طاری ہوئی، پھر پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ حضور نے سوال کیا ہے، اور فاصلہ ایک دیوار کا ہے۔ جس حجرے میں بیٹھے ہیں ایک دیوار مسجد ساتھ، یہ حجرہ یہاں ہے، مسجد ادھر ہے، ادھر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور پوچھ رہے ہیں صلی الناس صلی الناس صلی الناس، 4 مرتبہ نبی پاک نے سوال کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ بات ٹھیک ہے، اس کی سند کمزور ہے، لیکن صحیح حدیث اس کی تقویت میں کھڑی ہے۔ مسلم کا واقعہ احمد رضا نے خود نقل کیا ہے، جبریل کھڑے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، کل آنے کا وعدہ کر گیا، میں کل حاضر ہوں گا، ادھر انتظار ہے، ادھر انکار ہے، وہ آئے نہیں، ادھر باوجود جناب جی ان کے نانے کے ادھر بڑا انتظار ہے، حضور بڑی انتظار میں ہے کہ جبریل آ گئے تھے، کہہ گئے تھے میں آؤں گا، بات نہیں آئے، نہیں خیر، باہر دروازے سے نکل کے دیکھا تو جبریل باہر کھڑے ہیں، اندر کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ ہم نہیں آتے ایسے گھر کے اندر جس میں کوئی تصویر پڑی ہو یا کوئی کتا اندر داخل ہو گیا ہو، ہم نہیں آتے۔ اچھا ہمارے گھر میں کتا کہاں سے آیا؟ نہیں ہے جی۔ آپ آئے، سب طرف تلاش کیا، احمد رضا کے ملفوظات اس میں لکھا ہوا ہے، سب طرف تلاش کیا، عالم الغیب کو تلاش کرنی پڑتی ہے، سب طرف تلاش کیا، حاضر ناظر تلاش کرتا ہے، بالآخر پلنگ کے نیچے کتے کا پیلا تھا، اس کو باہر نکالا تو پھر جبریل اندر آئے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، تلاش کر رہے ہیں، حاضر ناظر کی نفی، عالم الغیب کی نفی، پلنگ کے نیچے کتے کا پیلا تھا، وہ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ دیوار کے باہر، کمرے کے باہر جبریل کھڑے ہیں، حضور کو پتہ نہیں چلا؟ تو یہ تو احمد رضا کا نظریہ ہے، اگر اس کو کفر کہتا ہے خان صاحب تو بڑا کافر تو خود ہے پھر۔ کیا خیال ہے؟ غلام رسول سعیدی نے شرح مسلم کے اندر لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، کافروں نے اوجری اٹھائی صلاح اور آ کے آپ کی پشت پہ رکھ دی، آپ نماز پڑھتے رہے، پھر بعض صحابہ یا غلاموں نے یا سیدہ فاطمہ نے ہٹائی، حضور نماز میں مصروف رہے۔ سوال اٹھاتا ہے کہ اوجری تو غلاظت کا ڈھیر ہے، تو یہ حضور کی پشت پہ اور پھر بھی نماز آپ نے جاری رکھی؟ کہتا ہے صحیح جواب یہ ہے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میری پشت پہ کیا ہے، پشت کا پتہ نہیں ہے۔ وہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور ہم نے کہہ دیا دیوار کا پتہ پیچھے کا نہیں ہے، تو تم نے ہم پہ فتویٰ شروع کر دیا کہ نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ الزامی جواب، اتنی لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیوار کے پیچھے، اچھا دیوار کے پیچھے کا یہ لکھا ہے، ہاں فتویٰ ہونا چاہیے حضرت، فتویٰ تو ہے، لکھ دینا حضرت، ہم کاغذ پہ تو لکھ لیں، دین کی بات ہے، لکھنی چاہیے کہ جو کہے کہ دیوار کے پیچھے کا حضور کو پتہ نہیں کافر ہے، کافر ہے، ہاں لکھ لیں حضرت، ادھر دستخط بھی فرما دے تاکہ لوگوں کو بتائیں یہ بڑے علماء کی بات ہے، ہماری جیسے لوگوں کی بات کون، ہاں کر دیتے، چل کو کی بات نہیں۔
اب اگلا سوال آپ کا کہ خان صاحب نے یہ واقعہ ملفوظات میں لکھا ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اب اس کے بتال بہ گئے، اب اس کا دماغ پھر جائے گا۔ ہیں مولانا غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے حضور کی پشت پہ اجری تھی، حضور کو پتہ نہیں تھا کیا ہے۔ دیوار زیادہ دور ہے یا پشت؟ تو دیوار کا تو پتہ نہیں، دیوار کے بارے میں کہتے ہو کفر ہے، اور جو کہ پشت کا پتہ نہیں، وہ نہیں تو بڑا کافر ہوگا نا۔ کہو اس کو کافر، جب پسو پیش کرے تو کیوں تیرا بڑویا لگ دوڑا، کیوں کافر نہیں کہتا اسے؟ الزامی طرز بہترین ہے، ہم تو اسی طرز کو رکھتے ہیں کہ ان کو پھنسا کے بعد پھر الزام۔ عبارات کی تفہیم کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، یہ تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو سمجھاؤ بس، لیکن ان کے لیے الزامی جواب۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک عبارت حضرت ان کی حضرت تھانوی کی آخری رہ گئی ہے، میں وہ حل کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ حضرت شاہ صاحب پر بھی گفتگو کرنی ہے آپ کے سامنے۔ حسام الحرمین میں پیش کی گئی آخری عبارت حفظ الایمان ہے، اور یاد رکھنا بریلویوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے حفظ الایمان پر گفتگو ہو، پہلے کس پہ ہو؟ اور آپ کی کوشش کیا ہو کہ سب سے پہلے حسام الحرمین کی ترتیب سے گفتگو ہو۔ ترتیب میں پہلے عبارت کس کی ہے؟ دوسرے نمبر پر کس کی ہے؟ تیسرے نمبر پہ کس کی ہے؟ یہ ترتیب کیوں، اس لیے ہم آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ترتیب پھنسانے کے اندر آسان ہے، آسانی سے پھنس جائے گا، پنچھی پھنسے گا آسانی سے، آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں کو اتنی سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تذیر الناس، یہ حسام الحرمین، اس کا صفحہ ہم فوٹو کرا دیتے ہیں، اس کا تم کرا دو بس، بحث ہی نہیں کرتے۔ وہی عبارت جو اس میں موجود ہے آپ اس میں دکھا دو، ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہے۔ اس میں کوئی آپ کو زور لگانے کی ضرورت، عقل استعمال کرنے کی ضرورت۔ لوگوں کو کہو کہ دیکھو قرآن کے اندر اگر آگے پیچھے جملے کر دیے جائیں، کہیں کا جملہ کہیں جوڑ دیا جائے تو کفر تو اس میں بن جائے گا، الیاذ باللہ۔ تم مولانا ننوتوی کی بات کرتے ہو، بات تو ٹھیک، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیدخلون جہنم داخرین، یہ اسلام ہے؟ یہ تو قرآن میں بن گیا ہے، ان الابرار لفی جہیم و ان الفجار لفی نعیم۔ چلو جی، تو لوگ سمجھ جائیں گے، عبارت کی تفہیم تشریح کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2 حضرت تھا گنگوئی، فتویٰ لاؤ بھائی، یہ فتاوی رشیدیہ ہے، لے جاؤ، یہ حسام الحرمین ہے، اس کا فوٹو ہم نے دے دیا آپ کو، یہ فتاوی رشیدیہ، اس سے وہ صفحہ فوٹو کاپی کرا کے آؤ جہاں پہ یہ عبارت بولو۔ تو کتنی آسان بات ہے، بریلویوں کی کوشش پہلی عبارت پہ ہی بھاگ جائے گا، آپ کو اگلی عبارت پہ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دوسری پہ زیادہ ہی چل سکا تو دوسری پہ۔ آپ نے پہلی عبارت جو ان کی پیش کی، انہوں نے آپ کی عبارت پہلی پیش کی ہے، تو آپ نے بھی تو ان کی عبارت پیش کرنی تھی یا نہیں کرنی؟ کرنی ہے نا۔ یہ ایک الگ عنوان ہے کہ ہم ان کی بھی کچھ عبارات آپ کو لکھوائیں، اور انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو میں وہ بھی چند ایک عبارتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک وہ پیش کرے، ایک ہمارے فتاوی رضویہ کی اور تو اور پیش کریں گے۔ بابی ایسے کو خدا مانتا ہے جس کا بھولنا، جس کا پھٹکنا، جس کا کھانا پینا، لواطت کرنا، جماع کرنا، کوئی خبیث اور بے حیائی کی بات اس سے پیچھے نہیں ہے، وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ، اور یہ ہے اور وہ ہے، اولاد مرتبی زنی رکھتا ہے، فلاں رکھتا ہے، فلاں رکھتا ہے، یہ عبارت لائیں گے۔ اس کی کتاب ہے ایک، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اس میں اس نے لکھا ہے
دیوبندیوں، تمہارے پدر باپ شاہ اسماعیل، اس کی تعلیم کے مطابق تو تمہارا خدا آلات مردمی اور زنی بالفعل رکھتا ہے. تمہاری پدر کی تعلیم کے مطابق تمہارا خدا تو چاہیے کہ وہ ایک رقاصہ اور فاحشہ سے اور رنڈی سے زیادہ ناچ سکے. اگر نہیں ناچ سکے گا تو وہ کہے گی، وہ رقاصہ اسے کہے گی، نکھٹو تو کاہے پر خدائی قدم بھرتا ہے، تو ہمارے برابر بھی نہیں ہو سکا. اب بتاؤ، یہ عبارت رکھیں گے کہ دیکھو خدا کو گالیاں دیتا ہے، تو بریلوی اس پہ پریشان ہوگا اور عوام کہے گی اوئے ہوئے ہوئے توبہ توبہ، خدا نو گالی، توبہ توبہ توبہ، اوئے ہوئے ہوئے. وہ تو ہماری پیش کر رہا تھا تذکیر الناس، اس میں تو گڑبڑ ہو گئی. وہ ہم کہتے ہیں لاؤ بھائی عبارت لاؤ تو ہم بات کرتے ہیں. تو جو تم نے خود بنائی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں، جو بنائے وہی بے ایمان ہو، ختم ہو گئی. اور جب آپ نے یہ عبارات ان کی پیش کی تو دردلہ مچ جائے گا ایک دفعہ، لوگوں میں شور. اور پھر حوالہ پیش کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کے لیے مولانا جنگوی کو سنو، حوالہ کیسے پیش کیا جاتا ہے. سنا ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ حوالہ یوں پیش کیا جاتا، ہائے مر گئی سنیت، لٹ گیا سنی مذہب، پاک نبی کے صحابہ بے آبرو، نبی کی گھر والیوں کو گالی، ایسی کر کے فضا باندھ کے پھر حوالہ چھوڑتے ہیں. گویا کہ ایسی آپ پوری جناب جی فضا بناؤ، حوالہ پھینکو تو آگ لگ جاؤ، اوئے 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 اوئے. یہ حوالہ پیش کرنے کا طریقہ، اور احمد رضا نے یہی طریقہ استعمال کیا ہے. اسام الحرمین کو دیکھو، ہائے ہائے اتنی نبی کو گالیاں، اوئے ہوئے، کسی پنڈت نے نہیں دی، کسی جناب جی عیسائی پادری نے ایسی نہیں دی، ہزاروں گالیوں پہ مشتمل، ہوئے حضور کو گالی، رونا دھونا، اور پھر حوالہ پھیلتا ہے. یعنی فضا بنا کے قوم کو مشتعل کر کے تھوڑی جی چونٹی نسوار دی دے دی تھی، اور پہلے جناب کھلوتی کے ٹون ہیں، پہلے ان کو وجد میں لا کے اور پھر حوالہ چھوڑ دیا. تو قوم سوچتی سمجھتی نہیں ہو گئی، ہائے 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 ہائے. تو پہلے آپ تھوڑا سا ادھر میدان کو گرما کے پھر حوالہ چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کہ بریلویوں کے وہ چھکے چھوٹ جائیں گے ہیں. جیسے اس گھوڑے کے چھکے چھوٹ گئے تھے نا، جس نے گھوڑی کو دیکھا تھا، شیعہ لے کے گھوڑا جا رہے تھے، محرم تھا، آگے اس نے دیکھا تو ایک گھوڑی کھڑی ہے، تو گھوڑا تو بے قرار ہو گیا. وہ سارے آرام مولا، آرام آرام آرام. اس نے کہا ہٹ جاؤ، آج میرے نام ہٹ جاؤ. گھوڑی نو ویکھ کے میرے چھکے چھٹ گئے نا، تسی ہٹ جاؤ پرے. تو خیر بریلویوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حفظ الایمان پہ آئے، اور آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ کی ترتیب پہ آئیں. یہ بھی اسام الحرمین سے ہی عبارت ہے، لیکن چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ شروع سے آئے. کیوں؟ یاد رکھنا یہ بھی ایک گر ہے. مناظرہ افہام و تفہیم کے لیے آج کل نہیں ہوتا. آپ یہ سمجھے کہ مناظرہ ہو رہا ہے، چلو بریلویوں کو سمجھائیں گے وہ سیدھے ہو جائیں گے. ہاں اصل سے انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے، ہمیں مننا نہیں، ماننا نہیں، ہم نے انہوں نے قسم کھائی ہوئی. ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو بدنام کرے. اب آپ کو یہ چال بھی آنی چاہیے کہ وہ کہیں ہمیں پھنسا نہ دیں.
اور ان کی کوشش یہی ہے کہ حفظ الایمان میں عبارت ہے تو صحیح نا، کچھ نہ کچھ عبارت تو کھڑی ہے نا، برائی نے قاطع کی کچھ عبارت تو کھڑی ہے نا، لیکن پہلے دو تو پکے ٹھکے جھوٹ ہے، ظاہری صاف ستھرے صاف نظر آ رہے ہیں، تو ادھر بات نہ جائے ادھر سے بات آئے، اسی عبارت میں الجھ کے بس رولا بک جائے گا، اور آپ کی ذہن ہے کہ ادھر سے لاؤ۔ میدان میں کھیلنے کا مناظر کو پتہ ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے گراؤنڈ کا ماہر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے میرا گراؤنڈ کیسا ہے، اس میں بال کتنا اوپر اٹھتی ہے، کتنا نیچے بیٹھتی ہے، کتنا زور لگانا پڑتا ہے باہر پھینکنے کے لیے، کتنا اندر جانا ان کو، کتنا اس کا پورا احاطہ بڑا ہے چھوٹا ہے، وہ ساری اس کی پوری جانتا ہے۔ اس لیے جہاد پہ جانے والے پہلے جا کے میدان کا جائزہ لے کے اور بہترین جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فن ہوتا ہے کہ دشمن کو کہاں کھلانا ہے، دشمن تو اپنی تیاری سے بیٹھا ہے۔ مسئلہ میلاد پہ گفتگو ہو رہی ہے اور اب آپ اسی میلاد پہ بحث چھیڑ دو، وہ تو چاہتا یہی ہے کہ ادھر ہی آئے، لیکن یہ آپ کا کمال ہوگا کہ آپ میلاد سے بحث اٹھا کے بشریت پہ لے جاؤ کہ بھائی میلاد تو بشر کا ہوتا ہے، بشر تو مانتا نہیں، میلاد کس لیے مانتا ہے؟ تیرا میلاد کا تو توقیر ہے، تیرے علماء نے لکھا ہے جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے، یہ دیکھ تو بشریت کا منکر ہے، تو میلاد کس چیز کا؟ اب آپ بتائیں، بحث کا رخ بدل گیا ہے، اب آپ نے اس میدان میں اس کو لا کے کھڑا کیا ہے جس میدان کی اس کی تیاری نہیں ہے، یہ آپ کا اصل کمال تھا۔ اور جدھر آپ کو اس نے بلایا ہاں ٹھیک ہے آپ ادھر ہی چل پڑے، تو وہ اپنے گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہتا ہے جہاں وہ پوری تیاری سے بیٹھا ہے۔ تعزیر الناس پہ مناظرہ ہوا، میں نے ساتھیوں کو اور جانب دکھائی، دوسری طرف سے گھیرا ڈالو، اس کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا، ہم نے ان کو سمجھایا کہ جو تم اپنے فتووں سے کافر اور ختم نبوت کے منکر ہو چکے ہو، پہلے ان کو تو حل کرو، تمہارے اوپر تو فتوے ہیں کہ تم ختم نبوت کے منکر ہو، تمہارے اپروں کے، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ۔ ہم نے جب کتابوں کے ڈھیر لگائے وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، تعزیر الناس کی بات بھول گئی، وہ اپنے گلے میں پھنس گئی اس کی۔ ہمیشہ یاد رکھو یہ ایک اصول کی بات ہے، جو سوال دشمن آپ کے گلے میں ڈالے اتار کے اس کے گلے میں پھینکو، پھندا اس کے گلے میں جائے۔ کامیاب مناظر کی گفتگو کی بات کامیابی کی یہ ہوگی جس طرف آپ کو بلانا چاہتا ہے آپ دوسری رخ پہ جائیں، تاکہ وہ بے خبر ہو جائے کہ یہ اس طرف نہیں آنا چاہتا، پلٹ کے وار کریں، ایسی جگہ پہ اس کو گھیریں کہ وہ تیاری سے غافل ہے، اس طرف اس کی تیاری نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ کا یہ وار کامیاب رہے گا۔ اب اس کی پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو پھنسائیں حفظ الایمان پہ، اور آپ کی کوششوں کی شروع سے بات ہے، اور آپ کے پاس دلیل بھی وزنی ہے، کیا کہ یہ ترتیب احمد رضا نے بنائی ہے اور یہ تو بنا کے بیٹھا ہے، تیری احمد رضا خان کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ تو اس کے صدر الافاضل کے برابر بھی نہیں ہے، صدر الافاضل کے برابر بھی، تو اس کے صدر الشریعہ کے برابر، دوسرا صدر الشریعہ ہوتا ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے، تو دایاں بایاں تو ان کے برابر بھی نہیں ہے، تیری ترتیب اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں، اس نے یہ ترتیب حرم میں بیٹھ کے چلائی ہے، اور تو پاکستان، گجرات، جیلم، کھاریاں، فیصل آباد، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، کراچی، وہاں سے لے کے بیٹھا ہے، مکہ مدینہ کی ترتیب کے مقابلے میں تیری ترتیب کی کوئی حیثیت نہیں، اور تو اعلیٰ حضرت کے صدر الافاضل جتنا بھی نہیں ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ میں میری ترتیب چلے، چل۔ آپ کی دلیل وزنی ہوگی کہ بات تو ٹھیک ہے، شروع سے شروع کرنا چاہیے، سب سے مقدم جس بات کو احمد رضا نے رکھا ہے اسی کو تم بھی مقدم۔
حفظ الایمان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا اور 3 سوال پوچھے۔ ایک سوال مزارات کے متعلق تھا، سجدہ تعظیمی یا طواف تعظیمی، اور ایک سوال یہ تھا کہ کیا حضور کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، سوال کیا کہ تم جو عالم الغیب کہنا چاہتے ہو، بعض علوم کی وجہ سے کہنا چاہتے ہو یا کل علوم کی وجہ سے؟ اگر کل علوم کی وجہ سے عالم الغیب کہنا چاہتے ہو تو کل علم تو کسی کے پاس نہیں۔ اگر بعض علوم کی وجہ سے کہنا چاہتے ہو بعض، تو پھر بعض علوم تو کئیوں کے اندر ہے، بعض علوم تو کئیوں کے پاس ہے، پھر سب کو عالم الغیب کہنا چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض علوم تو جانوروں کے پاس بھی ہیں۔ احمد رضا نے خود اپنی کتاب ختم نبوت کے اندر نقل کیا ہے، درخت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تیرے پاس کوئی اللہ والا گزرا ہے آج؟ وہ کہتا ہاں گزرا ہے، وہ پھر اس کو مبارک پیش کرتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا کائنات کی ہر شے مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہاں جن اور انسان نہیں جانتے۔ لوگوں کو پتہ ہے، چیزوں کو پتہ ہے، جانوروں کو پتہ ہے، پتہ ہے یا نہیں؟ احمد یار نعیمی نے کتاب تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، صفحہ 515، مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی جلد اول، کہ توسی علم ریاضی کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ گیا ایک اللہ والے کے پاس، اس اللہ والے سے گپ شپ ہوئی، اس نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ریاضی کا بڑا موضوع ہے، علم نجوم تو سفید گدھا تو اسے زیادہ جانتا ہے۔ اس نے کہا یہ اللہ والوں کا حال ہے، میری تو اس نے بےزتی کر لی، غصے سے اٹھایا۔ رات کو ایک گدھے والے کے پاس جا کے ٹھہرا، اس کے کھوتے بڑے زیادہ تھے۔ اس نے کہا حضرت آرام فرمائیں، بہتر ہے کہ اندر آرام کریں، رات کو بارش ہوگی۔ اس نے کہا ہے بارش ہوگی؟ نجوم کا علم میں جانتا ہوں، ستارے مجھے بتا رہے ہیں کہ بارش نہیں ہے۔ اس نے کہا جناب آج بڑی ڈھیر ساری بارش ہو سی، تینوں کی میں پتہ لگا ہے؟ اس نے کہا اور جڑا سفید کھوتا نہیں گلوتا اس اج 3 واری پوچھ ہلایا تے 3 دفعہ 2 میں ہلائی ہے اس نے، اور میرا گدھا 3 دفعہ 2 میں ہلائے تو اس دن بڑی سخت بارش ہوتی ہے۔ آج اس نے ہلا دیا ہے، بارش ہونی ہوگی۔ تیر شگل دا پودر جو نہیں تھا، نہیں ہوتی۔ اس نے تھوڑی مرضی جی۔ وہ سویا، رات کو موسلادھار بارش برسی، اوئے ہوئے ہوئے، حیران، تو اللہ والے تو ٹھیک گل کی تھی آئی۔ اب آپ بتائیں، بعض چیزیں تو گدھا بھی جان رہا ہے۔ احمد رضا نے خود ایک واقعہ نقل کیا ہے، مصر کے عجائب گھر میں ایک گدھا تھا، کوئی چیز اس کو دکھائی جاتی گدھے کو اور چھپا لی جاتی کسی کے پاس۔ گدھے کی آنکھوں پہ پٹی ہے، کھول دو جی پٹی، گدھا جناب کہا جاتا ہاں بھائی ڈھونڈ، وہ چکر لگاتا، جس کے پاس چیز ہوتی تھی اسی کے پاس جا کے سر ٹیک دیتا تھا۔ اب بتائیں، بعض چیزیں تو گدھے کو بھی پتہ چل گئی ہیں۔ احمد رضا نے واقعہ الو کا نقل کیا ہے ملفوظات میں، صرف ادھر اشارے دیے گئے ہیں کاپی کے اندر، تفصیل سے نہیں لکھا ہوا۔ الو کا واقعہ بھی، 3 آدمی دوست جا رہے تھے جنگل میں، دیکھا اندھیرے میں محفل لگی ہوئی ہے، بادشاہ، وزیر، حشم و خدم، نوکر چاکر، اور ایک وہاں بتی جل رہی ہے اور روشنی کے اندر ایک لڑکی ناچ رہی ہے۔ تینوں میں سے ایک نے کہا 2 میں اس لڑکی کا حساب پورا کرتا ہوں، تیر مارتے ہیں محفل ختم ہو جائے گی۔ دوسرے نے کہا
اس کو کیوں مارتا؟ بادشاہ کو مارے بے ایمان تا ایو بوٹھڑا بیٹھا جڑا قبر چ لتا سو تے کام کہڑے نو لگا بیٹھا، اسے نو مار کڑمے نو۔ اور تیسرے نے کہا تم کسی کو بھی نہ مارو، اس بتی کے اوپر مارو، بتی پہ، یہ جو موم بتی جل رہی ہے نا، یا یہ جو دیا جل رہا ہے دیا، اے دی وٹ تے سیدھا مارن دی، سیدھا جتوں اے دی وہ آگ نکل رہی ہے وہاں مارو۔ یہ بجھ گیا تو سارا کچھ ہی ختم ہو جائے گا، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ سب نے کہا اے مشورہ ٹھیک ہے، یہ صوفی صاحب کا مشورہ بہت اچھا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یار کسی کو نہ مارو، اس بیچاری کو کیوں مارتے ہو سکتا ہے کوئی پیسے دے چکر ہے ودی ہوئے بیچاری، بادشاہ کو کیوں مرے ہو سکتا ہے کوئی ہوتا دل بن گیا ہوئے مجھے، چلو یار ہو جانے چکر۔ ہر چیز کا اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا پہلو لینا چاہیے، تو بادشاہ پہ بھی ہو سکتا ہے اس کی باندھی ہو، تو باندھی کی تو حلال ہے، تو کوئی نہیں بات ٹھیک ہے۔ چلو انہوں نے تینوں نشانے واسطے تیر مارا، اس دیے پہ پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا ابھی شور بچے گا، لوگ بھاگیں گے، کسی نے کیا کچھ بھی نہ ہوا، وہ آرام سے سو گئے۔ صبح اٹھ کے جا کے جو دیکھا تو وہاں ایک الو مرا پڑا تھا۔ کیا؟ یہ سارا الو کی روح کرتب کر رہی تھی۔ تو اس الو کی روح کو اتنا علم ہے، الو کی روح کو کتنی باتوں کا علم ہے کہ وہ کیا کچھ کرتب کر رہی ہے۔ احمد رضا نے ایک بیل کا واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ اللہ والے آئے، مسجد میں داخل ہوئے، ممبر پہ دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ دوسری نماز پہ آئے، دیکھا بوڑھا بیٹھا ہے، کوئی بات نہیں کی۔ تیسری نماز پہ آئے، دیکھا عورت بیٹھی ہے، کوئی بات نہیں کی۔ چوتھی نماز پہ آئے، ممبر پہ دیکھا ایک بیل بیٹھا، اور اسے کہا تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا میں بلا مصیبت ہوں، آپ کے شہر میں آئی ہوں، میں پہلے بچے کی صورت میں تھی، آپ نے مجھ سے کلام نہیں کیا، اگر کلام کرتے تو آپ کے شہر کا کوئی بچہ سلامت نہ رہتا۔ یہ بیل بول رہا ہے، احمد رضا نہیں، ڈھگا بول رہا ہے، ڈھگا۔ اس کا علم بھی احمد رضا سے زیادہ۔ دیکھو اگر اس صورت میں آپ مجھ سے بات کرتے جب میں بوڑھا تھا تو پھر بھی کوئی آپ کے شہر کا بوڑھا سلامت نہ رہتا، اور عورت میں جب بن کے بیٹھا تھا آپ سے بات کرتے تو کوئی عورت بچتی نہیں۔ اب آپ نے بیل کی صورت میں مجھ سے بات کی ہے تو آپ کے علاقے میں کوئی بیل اب سلامت نہیں بچے گا۔ السلام علیکم، آگ کے ٹر گیا، غائب۔ بس پھر کیا تھا، وبا پھوٹی، شہر کے بیل مرنے شروع ہو گئے۔ کسی کو ذبح کیا جاتا تھا تو پھر وہ بھی کھانے کا نہیں ہوتا تھا، اس میں بھی بدبو اور بس کچھ بھی نہیں۔ اب بتاؤ بیل کو اتنی باتیں پتہ ہیں تو یہ باز ہیں یا نہیں؟ کیوں جی، باز ہیں یا نہیں؟ الو کو بھی بعض چیزوں کا پتہ ہے، بیل کو بھی بعض چیزوں کا پتہ ہے، کھوتے نو بھی بعض چیزوں کا پتہ ہے، مینڈک بھی بعض چیزیں جانتی ہے، بارش کا اس کو پتہ چلتا ہے، آندھی کا چیل کو پتہ چل جاتا ہے، گدھ دور تک دیکھ لیتا ہے، اس کو بعض چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، ہد پانی نیچے دیکھتا ہے، اس کو بعض چھپی ہوئی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو سارے حیوانات کچھ نہ کچھ تو اس قسم کی چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں۔ چیونٹی کو پتہ چل گیا، چینی تک پہنچے ہوا، آپ شیخ الحدیث تلاش کر رہے ہیں، شیخ الحدیث صاحب، شیخ التفسیر صاحب، حافظ قرآن قاری صاحب، حضرت مولانا صاحب چینی تلاش کر رہے ہیں، کیڑی اپڑی ہوئی ہے۔ تو بعض چیزوں کا علم تو ان چوپایوں، جانوروں، کیڑوں مکوڑوں کو بھی۔ اب یہ جو گندم کا دانہ لے کے جاتی ہے چیونٹی اپنے زمین کے اندر، اس کو ایسے نہیں رکھتی، اس کے درمیان میں سوراخ کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اتنی اس کی عقل کام کرتی ہے کہ اس کو اگر ایسے رکھا تو کہیں اگل نہ جائے۔ اب بتائیں یہ کس نے اس کے ذہن میں بات ڈالی ہے؟ یہ کس نے اس کو بتایا؟ وہ صحابی کا واقعہ مشہور ہے،
قضائے حاجت کے لیے گئے تو دیکھا ایک قریب سوراخ ہے، اس سے ایک چوہا برآمد ہوا، تو صحابی نے اپنی پگڑی اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دی۔ خیر اتنے تک چوہیا نکلی تو وہ جناب ادھر ادھر اس نے بڑا دیکھا، اخیر اس کو پتہ چل گیا، اس نے محسوس کر لیا کہ اس ٹوپی کے اس پگڑی کے نیچے میرا یار، میرا سب کچھ وہ اس میں موجود ہے۔ اس نے صحابی کی طرف دیکھا، وہ اسی تماشے میں بیٹھ گیا کہ اب کیا کرتی ہے یہ۔ وہ گئی اندر، ایک اشرفی اٹھا کے لائی، ڈالا بھائی اس کو چھوڑ دے، وہ بیٹھے رہے۔ وہ گئی دوسری لے آئی، پھر نہیں چھوڑا، تیسری لے آئی، چوتھی لے آئی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، سب اشرفیاں لا کے رکھ دی، پھر بھی نہیں چھوڑا۔ آخر میں خالی تھیلی لے کے آئی اور وہ بھی رکھ دی اس نے۔ صحابی نے پگڑی اٹھائی، سر پہ رکھ دی، وہ بھاگ گئے اندر، اشرفیاں اٹھا کے اس میں ڈالی اور واپس آ گئے۔ اب یہ کس نے اس چوہے کو اتنی بات بتائی ہے؟ ساری کائنات کی چیزیں، کیڑے مکوڑے، حشرات، بعض چھپی ہوئی باتیں تو وہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے اتنی بات پوچھی، اگر کل علم کی وجہ سے عالم الغیب حضور کو کہتے ہو تو کل علم تو ہے نہیں، اگر بعض کی وجہ سے کہتے ہو تو بعض چیزیں، بعض علم تو بعض چیزوں کو ہے، تو پھر سب کو کہنا چاہیے عالم الغیب۔ کیا خیال ہے؟ بات غلط کی تھی ٹھیک کی تھی؟ رضا خانیوں کے پاس جواب نہیں تھا، انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا اور کہا کہ لفظ ایسا کہا ہے، ایسا علم تو باقی چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا ایسا سے مراد بعض ہے، ایسا سے مراد حضور کا علم نہیں ہے، مطلق بعض ہے، بعض ہو کتنا ہی ہو وہ مراد ہے۔ حضور کے علم کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا، یعنی حضور کا علم تو وہ سب چوپایوں جانوروں میں پایا جاتا ہے، بلکہ ایسا یعنی مطلق بعض ہو جائے جس طرح اس کی مقدار ہو۔ حضور کا علم بعض ہے لیکن مقدار میں تو بہت زیادہ ہے، باقی چیزوں کی وہ باتیں وہ بھی بعض ہے لیکن مقدار میں کم ہے بعض، وہ بھی بعض، یہ بھی بعض، وہ بعض کے اعلیٰ افراد میں سے ہے، یہ بعض کے ادنا افراد میں سے ہے، لیکن ہے تو بعض، کل تو نہیں نا۔ اگر بعض کی وجہ سے عالم الغیب کہنا ہے تو پھر ان کو بھی عالم الغیب کہو، حضور کو بھی کہو۔ اب احمد رضا خان نے عبارت سے کافی ساری عبارت کاٹ کے اور ایک مجموعہ تیار کر لیا عبارت کا۔ اس عبارت سے پہلے حضرت خود لکھ رہے ہیں کہ وہ علوم جو لازمہ نبوت ہیں وہ حضور کو بتمام حاصل ہے۔ اور دوسری بات ہے، آگے حضرت کہہ رہے ہیں اگر بعض کی وجہ سے کہنا ہے تو پھر چاہیے سب کو عالم الغیب کہا جائے، تو اس کا مطلب ہے حضور کے علم کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو حضور کا علم تو کسی کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں حضور کو حاصل ہے بتمام۔ بات تو مطلق بعض کی ہو رہی ہے کہ ہر ایک مخلوق میں بعض چیزوں کا علم ہے، تو پھر چاہیے سب کو عالم الغیب کہنا چاہیے۔ یہ حضرت تھانوی کی عبارت کا قصہ تھا۔ بریلوی کہتے ہیں ایسا تشبیہ کے لیے ہے، ہم کہتے ہیں ایسا تشبیہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت تھانوی سے خود پوچھا گیا، حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے بسط البنان، چھوٹا سا رسالہ ہے، آج کل حفظ الایمان کے ساتھ مل کے چھپا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا تشبیہ کے لیے نہیں ہے، میرے دماغ میرے ذہن میں بھی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا سے مراد مطلق بعض ہے، تشبیہ میں حضور کے ساتھ نہیں دے رہا۔ لیکن کہتے نہیں جناب، پٹھان کی طرح چپ کر کے کس جاؤ، ذبح ہو جاؤ، چپ کر کے آپ جو کہہ رہے ہیں چپ کر کے ذبح ہو جاؤ۔ حضرت نے وضاحت کر دی، پھر بھی مطمئن نہیں۔
حضرت کو کسی نے کہا حضرت عبارت بدل دے، لوگ یہ فتنہ ڈال رہے ہیں، حضرت نے کہا ٹھیک، عبارت ویسے ٹھیک تو ہے، ہاں جی ٹھیک ہے عبارت ٹھیک ہے، حضرت نے فرمایا ٹھیک عبارت ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ اب مشورہ دے رہے ہیں یہ چونکہ فتنہ فساد ڈال رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اس لیے عبارت کو بدل دینا چاہیے۔ حضرت نے ایسا کا لفظ ہی ہٹا دیا۔ اگر کل علم کی وجہ سے کہتے ہو تو یہ تم بھی نہیں مانتے، اگر بعض علوم کی وجہ سے کہتے ہو تو مطلق بعض علوم تو غیر انبیاء کو بھی حاصل ہے، چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے، لیکن ان کا پڑھنالا ابھی تک وہی ہے کہ نہیں تھانوی صاحب بہت بڑے گستاخ ہیں، تھانوی صاحب یہ ہے وہ ہیں فلاں ہے فلاں۔ ہم نے ان کی تشبیہات کٹھی کی ہیں اور تشبیہات کے ڈھیر لگا دی ہیں ان کی، ایسے کہ لفظ کے ہم نے ایسے کی تیسی کر دیا پکڑ کے، ایسے کہ الفاظ کے ہم نے انبار لگا دیے ہیں کہ ایسا کا لفظ تو تمہاری کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ میں صرف 2 ایسے پیش کرتا ہوں، زیادہ نہیں۔ تم کہتے ہو نا ایسا کا مطلب صرف تشبیہ ہے اور وہ بھی حضور کے علم سے ہے۔ پہلی بات، ایسا تو تشبیہ کے لیے متعین ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، ایسا کے لفظ کے 5 معنی آتا ہے، تشبیہ کے لیے ہے، اتنا کے لیے ہے اور برابری کے لیے ہے، کبھی مطلب ہے ویسے بھی ہوتا ہے، استنافیہ بھی ہوتا ہے۔ 5 معنی ایسا کے لغت کے اندر موجود ہیں، حضرت چاند پوری نے اکٹھے کیے ہیں 5 معنی، اور اس پر ایک پورا رسالہ میں نے ترتیب دیا ہے، توضیح البیان فی عبارت حفظ الایمان۔ اللہ نے چاہا تو کبھی چھپ جائے گا۔ میں نے ان کی تشبیہات جتنی مجھے ملی ہیں ساری اکٹھی کر دی ہے۔ میں چلو آؤ اپنی تشبیہات دیکھو، ہماری ایک بات کو خواہ مخواہ تشبیہ بنانا چاہتے ہو، اور اپنی دیکھو، ہمارا ایک تن کا چھوٹا سا نظر آتا ہے اور اپنا ایک شتیر تمہیں نظر نہیں آتا۔ ایسے سنو، 2-3 ایسے سن لو۔ اس لیے میں کہتا ہوں الزامی، وہ کہ تشبیہ دیا حضور کے علم کو ایسا کے ساتھ اور برابری کر دیا اور کافر علیہ، اچھا لکھ دیں حضرت، یہ بات بڑی آپ نے فتح کی بتائی ہے، لکھے وہ لکھ دے گا کہ ایسا تشبیہ کے لیے اور کہنے سے کافر ہے۔ بس ٹھیک، اب سنو، مفتی احمد یار نعیمی کی ایک کتاب ہے تفسیر نعیمی، اس کی جلد 3، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے ماں کا رحم، جیسے ماں کا رحم ایک ہوتا ہے، اس رحم سے نکلنے والا بچہ مختلف ہوتا ہے۔ 5 بھائی ہیں تو سارے مختلف شکلوں کے، 5-7 بہنیں ہیں تو ان کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، کئی کالے کئی گورے ہیں جی، کئی لمبے کئی چھوٹے، مختلف شکلیں مختلف ترتیب، آپس میں پہچانے ہی نہیں جاتے۔ میں تھوڑا بھرا ہے، میں سمجھی بیٹا گواڈی ہے، تھوڑا نہیں پتا چلتا۔ کہتا ہے جیسے رحم ایک ہوتا ہے، رحم سے نکلنے والا بچہ مختلف ہوتا ہے، ایسے ہی ولی کی صحبت اور نگاہ مصطفیٰ بھی ایک ہے، لیکن بننے والے مرید اور صحابہ مختلف ہوتے۔ حضور کی نگاہ بھی ایک تھی لیکن صحابی مختلف بنے، رحم ایک ہے، نکلنے والا بچہ مختلف، ایسے نگاہ نبی بھی ایک ہے، بننے والے صحابی مختلف ہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں حضور کی نگاہ کو کس سے تشبیہ دی ہے تم نے؟ تم بے ایمان نہیں ہو؟ اس کی ایک کتاب ہے اسرار الاحکام، چھوٹا سا رسالہ ہے، رسائل نعیمیہ میں لگا ہوا، اسی مفتی احمد یار نعیمی کا، اس میں اس نے لکھا ہے، کیا لکھتا ہے کہ کسی کو الو گدھا کہہ دیا جائے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، جیسے کسی کو الو بیل گدھا کہہ دیا جائے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی کسی کی تعریف کر دی جائے، ہاں جیسے کسی کو الو گدھا کہہ دیا جائے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے اور اس کی تعریف کر دی جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے ناموں میں بھی تاثیر ہے۔
جیسے الو گدھا کہنے میں تصویر ہے، ایسے اللہ کے نام میں بھی تصویر ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں اب تم ایسا کہہ کے کیا تشبیہ دے رہے ہو؟ اللہ کے ناموں کو الو گدھے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو؟ اگر بات ہے تو لاؤ اگلی تشبیہ۔ اس کی ایک کتاب ہے نور العرفان، اس میں یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، ویسے تو صفحہ نمبر اس کا 19 ہے، یہ من کان عدوا لجبریل فإنہ نزل ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد، اس جگہ پہ اس نے یہ بات لکھی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ انسانی شکل میں آئے تھے فرشتے، ان کے نزدیک فرشتوں نے اس زہرہ نامی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اور وہ عورت پھر جناب جی وہ تو ستارہ بن کے آسمانوں پہ چلی گئی ہے، اور فرشتے کھوے لڑکے کھڑوتے واہ بریلویو تارا انصاف جیڑی آئی کراون واسطے او تچڑی کھلی ہوتا آسمان تھے، جیڑے فرشتے شوتے معصوم آن او کھوے لڑکے کھڑوتے۔ انصاف ویکھو ارادہ۔ حالانکہ اللہ جب کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے، تو ظالمو تم نے ان کو کس کھاتے پہ لگا دیا؟ اب یہ بریلوی اب ثابت کر رہا ہے، کہتا ہے جیسے مثال پیش کر، جیسے لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی، ایسے حضور بھی نور تھے اور بشری لباس میں آ گئے۔ حضور کی بشریت کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے؟ سانپ سے۔ لاٹھی جیسے سانپ بن گئی، حضور بھی نوری تھے اور بشری لباس میں آ گئے۔ حضور کی بشریت کو سانپ سے تشبیہ دے رہا ہے۔ سانپ نال تشبیہ دینا ٹھیک ہے؟ خیر اس قسم کی باتیں تشبیہات کے باب میں بہت کچھ ان کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، وہ ہم نے اکٹھا کر دیا کتابوں کے اندر۔ وہ ایسا کہ حوالے میں ڈھیر سارے دے کے گیا تھا، اور جتنے حوالے اس فقیر نے ایسا کہ اکٹھے کیے ہیں وہ شاید کسی کے پاس نہیں ہو۔ اور میرے موبائل میں بھی وہ ایک PDF ایسا کی بنی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو رابطہ کرنا مجھ سے، میں آپ کو دے دوں گا، وہ آپ رکھ لینا، تو انشاءاللہ یہ سارے ایسے ویسے جو ہے نا یہ فارغ ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات، ایسا تشبیہ کے لیے آتا ہے، تم کہتے ہو، ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں اس کے 5 معنی ہیں۔ جب بات احتمال میں آ گئی تو احتمال وہ مراد لیا جاتا ہے جو متکلم نے خود لیا ہو، تمہارے متعین کرنے سے نہیں۔ اور عبارت کفر تب بنتی ہے جب صریح ہو، اگر احتمال ہے اس میں تو احتمال جو کفریہ ہے وہ متکلم نے مراد لیا ہو، یہ بھی ثابت کرنا پڑتا ہے۔ عبارت صریح نہیں، کیوں؟ ایسا کہ 5 معنی ہیں لغت کی کتابوں میں، تو جب 5 معنی ہیں اس کے تو متعین نہیں، احتمال آ گئے۔ تم کہتے ہو ایسا تشبیہ کے لیے آتا ہے، تو یہ متعین کرو، ہم نے یہ تشبیہ والا معنی مراد بھی لیا حضرت تھانوی نے، وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں مراد لیا، تو ختم ہو گئی بات نا۔ لیکن تم کہتے ہو ایسا تشبیہ کے لیے ہے۔ تشبیہ کے اصول دیکھو، ضابطے قانون دیکھو، کیا تشبیہ مساوات کے لیے ہوتی ہے؟ بخاری کی پہلے باب کی حدیث ہے، یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کسلسلۃ الجرس، وہی آتی ہے میری طرف گھنٹی کی آواز کی طرح۔ اب یہ اشکال یہاں بھی پیش ہوتا ہے کہ حضور کے اوپر آنے والی وحی، اس کو تشبیہ کس کے ساتھ دی جا رہی ہے؟ تو محدثین کیا کہتے ہیں؟ فتح الباری دیکھ لو، اور انہی کی نعمت الباری دیکھ لو، بخاری کی شرح، اس میں صاف لکھا ہے تشبیہ مساوات کے لیے نہیں ہوتی۔
تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، تشبیہ تو بعض وجہ سے دی جاتی ہے۔ زید کل اسد، ہم کہیں بریلوی صاحب شیر ہیں، مولوی احمد رضا خان شیر تھے، یہ کہتے ہیں شیر سنیت تھے، وہ دی پوچھل تو جو ہاتھ لاؤ ہے ہی صحیح کائی نہ شیر دی، شیر دی پوچھل تو ویکھو۔ لیکن یہ بڑے بے حیا ہوتے ہیں، آپ ان کو بات نہ کرنا، ورنہ یہ اور ایک بات آگے کر دیتے ہوتے ہیں۔ ہم تو کر لیں گے لیکن ہمیں پھر اس کا توڑ بھی آتا ہے، تو پھر آپ صوفی لوگوں کو میں یہ ساری باتیں سناؤں گا تو آپ کہیں اسی اس کام تو رہ پائے استاد جی، اللہ معاف کرے، اس کام میں جی نہیں سمجھتے، سمجھ آئی نہیں؟ تو آپ بزرگ لوگ آپ ایسی بات نہ کرنا۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ تشبیہ من کل الوجوہ ہی نہیں ہے، تو پھر حضور کے علم کی چوپایوں کے علم کے ساتھ جو تشبیہ مان کے برابری کس نظریے سے تم مان رہے ہو؟ تشبیہ تو برابری کے لیے ہے نہیں۔ ان الدین لیارز الی الحجاز کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، دین سمٹ کے آئے گا مدینہ کی طرف، حجاز کی طرف، جیسے سانپ سمٹ کے اپنی بل کی طرف جاتا ہے۔ اب بتاؤ دین کو تشبیہ حضور نے کس سے دی ہے؟ تو من کل الوجوہ ہے، دین سانپ کی طرح ڈنگ مارتا ہے، جیسے سانپ کو اگر تھوڑا سا بھگاؤ تو تیزی سے بھاگتا ہے، اور اتنا تیز بھاگتا ہے کہ وہ بل کی طرف بھاگتا ہے۔ دین ایسے تیزی سے مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، حضور کو یہودی ایسے پہچانتے ہیں جیسے، کس کو؟ ترجمہ بالکل یوں ہی کیا ہے، جیسے اپنے بیٹے کو۔ حضور کو یہودی ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے۔ اب تشبیہ دے رہا ہے، احمد رضا کا ترجمہ اٹھا کے کنز الایمان دیکھ لیں، بالکل یہ لکھا ہے۔ من کل الوجوہ تھوڑی ہے، یہ تو معرفت کی بات ہے، جیسے اس کو بیٹے کے پہچاننے میں شک نہیں گزرتا، بیٹے کو ایسا پہچانتا ہے رات کے اندھیرے میں بھی پہچان لے گا، حضور کو بھی یوں ہی پہچانتا ہے بے ایمان لیکن مان نہیں رہا۔ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں، بعض الوجوہ ہوتی ہے، تو اس سے برابری سمجھنا یہ بھی تمہاری غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ اصحاب الحرمین کا قضیہ تو ہم نے مکمل کر دیا، اب ایک بات رہ گئی ہے، وہ حضرت شاہ شہید والی ہے، اس پہ تھوڑا کو وقفہ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر مغرب کے بعد فوراً اس پہ لگیں گے اور گھنٹہ دو لگا کے پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ واقول قولی ھذا۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔